नावल इश्क बगावत राइटर नहाल आबरू किस्त नंबर 22। गुड मॉर्निंग मैम। नाज़रीन दोनों को देखा, उन तक चहकती कांग्रेचुलेशंस फार्ज और निकाह। उसके अगले जुमले पर मिन्हा का चेहरा खुल उठा, जबकि रही कसर अजहार ने उन तक आते पूरी कर दी। बास को देखकर नाजली तो चल दी। क्या हाल बेगम? नूर को सर थपथपाते उसने मिन्हा को पुकारा तो उसके गाल तप उठे। कसम से मुझे नहीं अंदाजा था कि शर्माने की हालत से भी ये लड़की वाकिफ़ होगी। नूर ने उसको सुर्ख चेहरा देखा, कहा तो वो मुस्कुराता उसका चेहरा तकने लगा। मीटिंग के बाद थोड़ा वक्त आप दे सकती हैं? अजहार ने खुद को कंपोज करते मिन्हा को पुकारा तो उसने ना समझी में सवालिया नज़रों से देखा। घर की सेटिंग करवा रहा हूँ, कुछ मदद दरकार है बेगम। अजहार ने वजह बताई तो नूर भी मुस्कुराई। अपने घर का सुनकर मिन्हा भी मुस्कुराई, दादा के घर के सामने, ताकि कोई भी एतराज़ ना कर सके। अजहार ने बताते नूर को देखा, जो महज घूर ही सकी। ठीक, मगर हम दादा के साथ भी रह सकते थे। मिन्हा ने जवाब में एक सवाल भी किया। मगर जनाब, आपके दादा नूर के लिए जगह बनाए बैठे हैं, और वैसे जब आपका शोहर अफोर्ड कर सकता है तो क्यों रहे आप किसी के घर? अजहार ने उसकी तरफ झुकते जवाब दिया तो मिन्हा ने ज़रा सा खिसकते जवाब ही में सर हिलाया, जबकि नूर ने उन दोनों को वहीं छोड़ा और साला को ढूंढने लगी। अजहार, मिन्हा ने नूर को जाते देखकर अजहार को पुकारा। जानता हूँ बात करना चाहती हो, आज लंच साथ करेंगे और कुछ। वो उसे समझते उसकी मुश्किल आसान कर गया, जबकि मिन्हा मुस्कुरा रही। मिस नूरलैन साला को ढूंढते वो जमान के ऑफिस के सामने से गुजर ही रही थी कि उसी की आवाज़ पर रुकी। जमान भी वो ऑफिस में कदम रखते उसने जमान को देखा, जो कुर्सी पर बैठा उसको ही देख रहा था। ये क्या हुलिया है? जमान ने उसे अपने सामने रखते देखकर पूछा तो नूर ने कंफ्यूज होकर एक तरफ लगे आईने में खुद को देखा। कुछ समझ ना आया तो जमान को सवालिया नज़रों से देखा। ये लापरवाही अच्छी लग रही है, मगर परेशान क्या कर रही है? जमान के अगले जुमले पर उसने एक बार फिर आईने में अपना अक्स देखा। सब ठीक है, नूर ने उकता कर कहा तो जमान मुस्कुराया। जगह से खड़े होते उसके सामने आ रुका। ठीक नहीं लगी तो बोला, वरना एक बार तुम्हें आईने में खुद के अक्स को भरपूर अंदाज में सराहते पाया था, मगर आज कुछ आम भी महसूस हो रहा है। जमान ने उसके चेहरे पर बेसुकूनी पड़ते कहा तो नूर को उससे अपनी दूसरी मुलाकात याद आई और बेइख्तियार मुस्कुराहट ने उसके चेहरे को अपने हिसार में लिया। ये मुस्कुराहट चाहता हूँ, सच कहूँ तो इसी मुस्कुराहट को चाह बैठा। हाँ आंसू क्या, एक लम्हे की संजीदगी भी नहीं चाहता इन आँखों में नूरलैन। जमान एक नामनासिब अंदाज में अपनी ख्वाहिश बताता उसे अपने अल्फाज की वजह बता गया। मेरी मुस्कुराहट की चाह करते हार जाओ, और हारने पर मेरी मुस्कुराहट मिले तो क्या सुकून देगी? नूर को चंद घंटे पहले का वाक़या याद आया तो उसने पूछा। हाँ मुझे सुकून देगी, आखिरी लम्हों में आबी हयात मालूम होगी, मगर वो शर्त वो मुस्कुराहट मेरे लिए हो। जमान उसके सवाल का जवाब भी दे गया। इसीलिए तो आसान नहीं दिया, आज भी फ्री आलम ने, वो मेरे लिए नहीं था। नूर ने गिला किया तो जमान ने सीने पर हाथ बांधते उसे देखा। मेरे सुकून को तो बर्बाद ना करो लड़की। चंद कदम वापस जाते वो नूर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर गया। नूर ने उसी के सामने कुर्सी पर जगह बनाते उसे देखा। लड़की, सुकून तुमसे जुड़ चुका, कुछ लोगों का रहम करो। जमान का लहजा नूर के लिए सुकून का सबब बन रहा था, इसलिए वो मुस्कुराती उसे सुन रही थी। मैं जमान का सुकून हूँ, नूर ने यकीन दहाने के लिए पूछा। तुम्हारी बेसुकूनी जमान के लिए इस्तराब है, आज तुम्हारे आंसू जहर लगे। किस्मत उन सब की मुझे समझ नहीं आई कि सबब कौन था। जमान के जवाब पर वो मुस्कुराई। उसे हक खुद दिया था, जैसे आपको इसलिए दर गुजर कर लो। नूर ने अपने हाथ मलते धीमी आवाज़ में कहा तो जमान मुस्कुराते उसे अलग चेहरे पर नजरें जमाई। उसकी नज़रों की तपश महसूस करते नूर ने उसे देखा तो वो बेइख्तियार मुस्कुराया। उसे याद था हाशिया की गहरी नज़रों से वो बेखबर उस वक्त उसकी महज तवज्जो भी महसूस कर रही थी। कोई हुक्म मेरे लिए? रिसेप्शन के हवाले से जमान जानता था नूर से ज़्यादा की सिकत नहीं रखती, सो बात बदल गया। और तो कुछ नहीं, मगर नूर ने भी एक गहरा सांस लेते सोच कर कहा, फिर रुक गई। हुक्म? जमान ने टेक लगाते हुक्मनामा पूछा। हमारे घर दावत पर आपकी शमूलियत? नूर ने मांग लिया। जी, और फूलों ने खरीदने नहीं। नूर ने अगले हुक्म जारी किया। तमीर? जमान उसकी अनोखी फरमाइश पर मुस्कुराया। नाश्ता आर्डर किया है, वो करो और फिर मीटिंग में ज्वाइन करो। जमान ने उठते उसे संजीदा लहजे में कहा तो वह मुस्कुराते खड़ी हुई। वो कोट पहनने लगा तो नूर भी बाहर को चल दी। वैसे एनी ठीक है, फ्रांस का ठीक ठाक असर है आप पर। दरवाजे पर रुकते वो एक कम्प्लीमेंट देते चली गई, जबकि जमान मुस्कुराता अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मिन्हा गाड़ी में उसका इंतज़ार कर रही थी, जो उसे वकील से फाइन साइन करवाने के बाद उसे यहाँ छोड़ खुद कहीं गायब थी। वो बाहर नजर जमाए तुर्की की पुररौनक सड़क को घूर रही थी। तुम उसे देखकर सब भूल जाते हो और मैं सब गंवा चुकी हूँ। उसे हाशिर की बेखुदी याद आई जब नूर उसके सामने आई, मगर आज उसे न हाशिर पर इश्ताल था और न नूर से हसद महसूस हुआ। काश सांस की दो टूटे और इस जिंदा तकलीफ से निजात मिल जाए। अपनी तकलीफ का वाहद हाल मौत नजर आया तो मौत की ख्वाहिश करती वो मुस्कुराई। तुम हाशिर की आरजू में खुद को ही नहीं, कई वजूद राख करोगी। चंद साल पहले कहा जाने वाला जुमला कानों में गूंजा तो दाऊद की बात सच लगी।
اب خود کی راکھ بھی نہیں سمٹ رہی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتی نارمل ہونے کی کوشش میں لگ گئی۔ ابھی چند لمحے بھی نہیں گزرے تھے کہ حاشر اورنگزیب اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب کوئی بے وقوفی نہیں، گاڑی سڑک پر ڈالتے سامنے دیکھتے حاشر نے کہا تو منہل نے بہت آرام سے بغیر جواب دیے رخ موڑ لیا۔ اب سدھار رہی ہو، وہ سوچتی مسکرائی، مگر حاشر اس کی خاموشی پر تھوڑا بے سکون ہوا۔ اب تم کوئی لیگل ایکشن نہیں لے سکتی، نہ ٹرانسفر نہ برخاست ہو سکتی ہو۔ حاشر نے دوبارہ بات شروع کی، میرے کسی کام کی نہیں، خواہش بھی نہیں، اور رہی بات حق کی تو وہ بھی میرا نہیں، منہل نے آخر جواب دیا۔ پہلی بات ضدی انسان کو وہی ملتا ہے جس کی خواہش نہیں ہوتی، دوسری بات میری بیوی کا حق ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اب تم ہو تمہارا ہے، اور آخری اور سب سے ضروری منہل میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مشکل کا شکار ہو۔ حاشر نے اسٹیئرنگ کو مضبوط سے تھامتے کہا، میری ضد فنا ہوئی تو میں بھی بیوی شاید رہوں نہ، سو یہ جواز بھی ختم، اور آخری جو بھی کوشش کرو، میری مشکل میری زندگی ہے، منہل نے جواب دیا۔ تو حاشر نے گہرا سانس لیا، بیوی تو اب مرتے دم تک ہو، کون مرتا ہے یہ نہیں پتا۔ حاشر نے کہتے اسے غور سے دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس وقت نہ تو پریشان تھی نہ تکلیف اس کی آنکھوں میں تھی، اور رہی بات بے چین تو وہ بھی نہیں تھا۔ وہ منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ سمجھنا حاشر کے بس کی بات نہیں تھی۔ کیا بات ہے، آج سمجھ سے ہی باہر ہو۔ حاشر بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں اتنا نرم ہو رہا ہے، مگر وہ منہل کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں ایسی ہی ہوں، تم آج پہلی بار دیکھ رہے ہو یا پہلی بار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، منہل نے کہتے نظر بیک میرر میں گاڑ دی۔ بچی لگ رہی ہو، حاشر نے اینک پہنتے اسے پھر چھیڑا۔ حاشر یہ گاڑی، منہل نے اسے نظر انداز کیا اور اس گاڑی کا بتایا جو اس نے وہاں پارکنگ میں بھی دیکھی تھی۔ کوئی مسئلہ؟ منہل کی بات پر اس نے بیک میرر سے دیکھتے پوچھا اور گاڑی کیس سے اپنی گن نکالی۔ پارکنگ میں بھی تھی، منہل نے گن کو دیکھتے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سن کر وہ کسی کو فون ملا چکا تھا۔ باسٹرڈ! فون نہ اٹھانے پر حاشر نے چلاتے اپنا فون ڈیش بورڈ پر دے مارا۔ حاشر! منہل اس کے لہجے پر خوفزدہ ہو گئی تھی، مگر خود کو قابو پائے ہوئے تھی۔ منہل میری طرف دیکھو۔ منہل میری طرف دیکھو۔ حاشر نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالتے رخ اس کی طرف کیا۔ حاشر! تم یہ سب کیا ہے؟ منہل کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، یہ وعدہ۔ حاشر نے اس کا خوف بانپ لیا تھا، اس لیے پرسکون کرنا چاہا۔ اسی وقت حاشر کی فون بج اٹھا۔ کیا ان سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے جاوید؟ اور کیا تم نہیں جانتے میرے ساتھ منہل ہے؟ فون اٹھاتے ہی حاشر ڈالا، بیک اپ فاسٹ، منہل ساتھ ہے، جاوید کو کیسے؟ اس نے گن لوڈ کی۔ منہل ٹرسٹ می، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دائیں ہاتھ میں گن سنبھالتے اس نے بیک ویو سے اس گاڑی کو دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تمہیں بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، منہل نے کہتے اپنی نظریں گاڑی پر جمائیں۔ منہل بیک سیٹ پر جاؤ، حاشر نے کچھ سوچتے اسے کہا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کرتی ایک زوردار آواز گونجی اور گاڑی کی بیک میرر سکرین چکنا چور ہو گئی۔ حاشر نے اپنا بازو منہل کے گرد لپیٹتے گاڑی کی سپیڈ میں مزید تیز کی۔ کاش تم ساتھ نہ ہوتی، منہل کے کانپتے وجود کو اس نے محسوس کر کے کہا۔ کاش سب یہی ختم ہو جائے، منہل نے سوچتے خود کو اس کی گرفت سے نکالا۔ منہل ڈاؤن یور ہیڈ، حاشر نے ایک اور گولی چلنے پر منہل کو کہا، جبکہ اس گاڑی نے ایک زوردار ٹکر مارتے حاشر کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جاوید! حاشر چلائے۔ منہل کو دیکھ کر اس نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ اس وقت اسے صرف ایک ہی فکر میں تھا کہ اس کی بیوی ان کے سامنے نہ آئے، ورنہ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ منہل گاڑی چلاتے ایک ہاتھ سے اس نے منہل کے بال سہلاتے جو اس وقت ڈر کے مارے سر جھکائے ہوئے تھے، باز میں یہاں ہوں۔ ایئرپورٹس میں جاوید کی آواز گونجی تو وہ منہل کو دیکھ کر مسکرایا۔ کل دیم آل، منہل کو دیکھتے اس نے جاوید کو حکم دیا تو منہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حاشر کے منہ سے سنے جانے والے الفاظ منہل کے لیے طوفان نے حیرت تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ منہل نے مڑ کر اس گاڑی کو دیکھا، کوئی دوسری گاڑی اس سے جا ٹکرائی۔ منہل نے حاشر کو دیکھا جو مرر سے اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا۔ محبوب بے عیب نہیں ہوتا، کمبخت! منہل کو اس کے عیب نظر نہیں آتے۔ ثروت بیگم کا طنز اسے آج سمجھ آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے ایک سانس آزاد کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ حاشر نے اس سے سوال کیا، مگر جواب نہ ملنے پر اس نے منہل کو دیکھا۔ بیک پر اس کی گرفت دیکھ کر حاشر نے گاڑی کا رخ اپنے فارم کی طرف موڑا، کیونکہ اس حالت میں وہ اسے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ منہل ٹیکسی کا کرایہ ادا کرتے مڑ کر اس گھر کو دیکھا اور پھر بیگ سے لفافہ نکالا۔ ایسا کیا تھا جو تمہیں یہاں چاہتا ہے کوئی؟ اس نے سوچتے اس تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ نور کو لفافہ چھپاتے وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے رات کو ہی نکال لیا تھا۔ امی! منہا نے اسی تصویر پر ہاتھ پھیرتے مسکراتے اپنی ماں کی مسکراہٹ آنکھوں میں اتاری۔ ایک گہرا سانس لیتے منہا نے تصویر بیگ میں رکھی۔ یہاں کیوں؟ اس نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے جو کھلا تھا، اسے پار کرتے منہا نے اس مہکتے باغ کو دیکھا جو اس گھر کے سامنے موجود تھا۔ وہ قدم اندرونی دروازے کی طرف بڑھا رہی تھی کہ ایک رسیدہ آواز پر رکی۔ ایک ہاتھ خاتون میں کتاب پکڑے وہیں کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ منہا یہ لے آئی، کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ منہل نے ایک گہرا سانس لیتے پوچھا تو اس عورت نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ منہل سے رشتہ خاص لگتا ہے۔ اس عورت نے یہ اعتراف تو کر لیا تھا کہ وہ منہل کو جانتی ہے۔ ماں ہے میری، منہا نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ علیحہ یا مریم؟ وہ اور دونوں بہنوں کو بھی جانتی تھی۔ مریم، منہا نے اس کے سامنے رکتے جواب دیا، جبکہ وہ عورت بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ماں سے رشتے؟ منہا نے سوال کیا۔
وہ جس میں کوئی لاج نہیں، دوست تھی میری، تمہیں تو نہیں دیکھا تھا مگر اریحا کو سب سے پہلے میں نے گود لیا تھا، منہا کا چہرہ سہلاتے اس نے کہا تو منہا مسکرائی اور اس عورت کے گلے جا لگی۔ آپ گلبانو ہو؟ منہا نے الگ ہوتے پوچھا تو وہ بھی مسکرائی۔ دیکھا کوئی لالچ نہیں، اس لیے تم مجھے جانتی ہو، منہا ان کی بات پر کھلکھلائی۔ مجھ تک کیسے آئی؟ گلبانو نے پوچھا تو اس نے تصویر بیگ سے نکال کر ان کے سامنے کی۔ پتہ نہیں کوئی چاہتا تھا کہ آپ تک آؤں، منہا کی نظریں اس وقت تصویر پر تھیں۔ کوئی گاؤ دینا چاہتا ہے مگر میری مانو تو مڑ جاؤ لڑکی۔ گلبانو کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ منہا سوچ میں پڑ گئی۔ اریحا تک اس گاؤں کی چبھن نہ پہنچے اس لیے مجھے مل جائے بہتر ہے۔ چند لمحوں میں فیصلہ کرتے اس نے گلبانو کو دیکھا جو اس کا چہرہ دیکھ کر کشمکش کا شکار ہو گئی۔ منہل ہاشم نے گاڑی روکی اور اسے آواز دی جو آنکھیں بند کیے سن بیٹھی تھی۔ منہل کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ پکارا مگر کوئی ہلچل نہ پا کر وہ پریشان ہوا اور گاڑی سے اتر کر اس کی طرف بھاگا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے منہل کو کندھوں سے تھامتے اس نے منہل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ منہل مجھے دیکھو۔ ہاشم نے چہرہ تھپتھپایا تو ایک آنسو کی بند آنکھوں کو ہی چھوڑتا ہاشم ہاتھوں پر گرا۔ منہل قسم ہے تمہیں؟ ہاشم کو ڈر تھا کہیں وہ اسے غلط نہ سمجھ بیٹھی ہو، خود بھی نہیں جان سکا ایسا ڈر کیوں محسوس ہوا۔ دادی یہ نہیں سمجھ پائی ہاشم کا عیب بھی منہل کو نہیں روک پائے گا۔ منہل نے بڑبڑاتے آنکھیں کھولی اور خود سے چند انچ کے فاصلے پر اس دشمن جان کو دیکھا جو پہلی بار اس کے لیے پریشان تھا۔ ٹھیک ہوں؟ اسے آنکھیں کھول کر دیکھ کر ہاشم نے دوبارہ پوچھا تو منہل نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاشم نے شکر ادا کرتے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گاڑی سے اتارا۔ ہاشم اس کے ٹھنڈے وجود اور کپکپاہٹ محسوس کرتے مزید نرم پڑ گیا تھا کیونکہ غلطی اس کی جو تھی۔ ہاشم کیوں؟ منہل نے کپکپاتی آواز میں سوال کیا مگر کسی جواب سے پہلے اندر آتی گاڑیوں کے شور نے اسے مزید ڈرا دیا اور وہ ہاشم کے قریب ہوتی اس آواز سے بچنے کی کوشش میں اس کے سینے جا لگی۔ جاوید اس کا ڈر محسوس کرتے اور اپنے آدمیوں کو اسی طرف دیکھتے ہاشم نے جاوید کو رک جانے کا کہا۔ منہل چلو میرے ساتھ۔ اپنا کوٹ سے اس کے وجود کو چھپاتے اس نے منہل کو اپنے اندر بڑھایا۔ بابا، منہل نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھتے عالمگیر صاحب کے پاس جانے کا کہا مگر ہاشم نے پہلے اس کی سرخ آنکھوں اور پھر اپنے گریبان پر اسے ہاتھوں کا دیکھا۔ منہل ہم ابھی جائیں گے، میں انہیں فون کر دیتا ہوں، ہاشم نے تسلی دیتے کہا تو منہل نے دوبارہ گرا دیا۔ اب چلو، ہاشم نے دوبارہ کہا۔ گھر جانا ہے، منہل نے اسے دور ہوتے ضد کرتے کہا تو ہاشم کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہے۔ اس وقت سخت لہجہ یا لفظ بھی اسے گناہ محسوس ہوئے مگر ہاشم نے ارد گرد دیکھا۔ کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، منہل نے اس کی پریشانی سمجھتے کہا۔ ٹھیک، چلو مگر اس حالت میں نہیں پلیز۔ ہاشم اس کی حالت سمجھتے مان گیا مگر تھوڑا وقت ضرور چاہیے تھا اسے۔ اینی نے گاڑی سے اترتے اندر دوڑ لگائی۔ بیگ بھی وہ گاڑی میں چھوڑ آئی تھی جبکہ اسے بھاگتے دیکھ کر داؤد نے ایک سرد آہ فضا کے سپرد کی اور اس کا بیگ اور چیز کیک اٹھاتے اس کے پیچھے ہو لیا۔ نور، اس نے اندر آتے نور کو پکارا مگر سب کی نظریں خود پر دیکھ کر زبان دانتوں میں دباتے ذرا دھیمی ہوئی رہی۔ ہمت سامنے سے آتے خیام کو دیکھ کر جواب دے گئی۔ ایک لمحہ لگا اس کے سامنے وہ لڑکی خیام کی باہوں کا ہار بنی لہرائی۔ ایک سانس میں اضطراب سنبھالتے وہ اس کے سامنے رکی مگر کہا کچھ نہیں۔ ان سب کے ساتھ نہیں آئی؟ خیام نے اسے دیکھتے پوچھا۔ حقیقت تو وہ یہ خود بیزار تھا اسے نہ پا کر مگر اینی کی خاموشی پر وہ لمحہ بھر چونکا مگر پھر سمجھ گیا۔ قرۃ العین عالمگیر، خیام نے لہجے کو کنٹرول کرتے اسے پکارا تو اینی نے مسکراتے سر اٹھایا مگر وہ لڑکی پھر مسکراہٹ سمیٹ گئی۔ وہ میری سابق بیوی ہے اور میرے بچے کی قاتل، سو قابل احترام نہیں۔ آج پہلی بار میں خیام عالم تمہارے سامنے خود کی وضاحت دے رہا ہوں، خیام نے واضح لفظوں میں کہتے قدم بڑھائے تو اینی نے قدم ہٹاتے اس کا راستہ روکا۔ کیا ہے یہ؟ خیام نے اس حرکت میں غصے سے پوچھا تو اینی نے اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے اسے مزید تپایا۔ مجھے نہیں پتا مگر اس کا آپ کے ساتھ اس طرح بات کرنا زہر لگا تھا۔ وہ عورت اس قابل بھی نہیں تھی کہ نفرت سے حقار سے بھی چھوا جائے۔ خیام عالم سے وضاحت نہیں مانگی تھی، اس پر غصہ ہے، وہ کسی عورت سے چاہیے فاحشہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا سلوک خیام کو زیب نہیں دیتا۔ اینی نے اپنے رویے کی وجہ بتائی۔ کیا سمجھ رہی ہو لڑکی؟ کیا ہوں میں؟ خیام نہیں سمجھ پایا تھا کہ کیا سمجھ رہی تھی اینی اسے۔ وہ انسان جو محبت کا احترام بھی محبت کی طرح کرتا ہے۔ اینی نے اب جواب سر جھکا کر دیا تو خیام کے ہونٹوں کو بے اختیار ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ اتنا نیک نہیں، جواب دیتے اس نے قدم مزید بڑھائے۔ تمہیں وضاحت اس لیے دی ہے کہ بے ٹائم برداشت نہیں ہوئی آنکھوں میں، ورنہ کسی کے باپ کی بھی پرواہ نہیں۔ خیام نے بے رحمی سے جواب دیا تو کشمکش کا شکار ہوئی۔ مجھے اب احمق ہر احساس کے اظہار کا سنا ہے، عاشق پر خواہ کے حق مل جاتے ہیں۔ اینی دو ٹوک کہتے اس وقت ثابت کر گئی کہ وہ نور کی ہی بہن ہے۔ لڑکی، کیا آگ لگی ہے؟ دیکھو سب چھوڑ آئی ہوں۔ اس بات کو سمجھاتی وہ داؤد کی آواز پر چونکا جب خیام نے اسے دیکھتے نظر سامنے آتے داؤد پر جمائی۔ یہ لڑکا مرا تو وجہ اس کی تم سے اپنائیت ہوگی۔ خیام اسے بہت کچھ پاور کرواتے وہ حد سے قدم بڑھا دیا۔ یہ مان سے خطرناک مجھے یہ شخص لگتا ہے، داؤد نے خود پر خیام کی گولی محسوس کرتے آتے ہی اینی کو کہا تو وہ اس نے مڑ کر خیام کی پشت کو گھورا اور اپنا کیک پکڑ کر کچھ کہے بغیر چل دی۔ سر فائل ریڈی ہے۔ اذہان اور جمان اس وقت کسی میٹنگ میں اسٹاف کے ساتھ موجود تھے جب نور نے ایک فائل رکھتے ان سب کی توجہ لی۔ نور العین، وہ جانے کے لیے مڑی تھی جب اذہان نے آواز دے کر روک لیا۔ اسٹاف اٹھ کر باہر چل دیا۔ منہا کہاں ہے؟ اذہان کو وہ نظر نہیں آئی تھی، اس نے پوچھا۔
کہہ کر گئی ہے اذہان کے ساتھ لنچ پر جانا ہے، اس سے پہلے آ جائے گی۔ نور نے جو بتایا تھا تو اذہان نے فون اٹھاتے سر ہلا دیا۔ بس مارتھا اندر داخل ہوئی تو نور نے اسے اپنی وجہ سے خاموش ہوتا دیکھ کر باہر قدم بڑھائی۔ جمال نے اسے بولنے کا اشارہ دیا۔ حاشر پر اٹیک ہوا ہے، اس کی وائف بھی ساتھ تھی۔ مارتھا نے اشارہ سمجھتے ہی انگلش میں بتایا، مگر نور پہلے حاشر اور پھر وائف کے نام پر چونکی۔ منہر نور تصدیق کے لیے واپس آئی تو دوسری طرف اذہان بھی بہن کے نام پر گھبرا گیا۔ وہ ٹھیک ہے، گھر جا رہا ہے اب؟ مارتھا نے اذہان کو پریشان دیکھ کر مزید بتایا تو نور باہر بھاگ کر کھڑی ہوئی۔ نور جمان اس کی پریشانی اس تک آئی مگر وہ کوریڈور میں کہیں غائب ہو چکی تھی۔ مارک سے کہو بیس سے ملوں گا میں۔ اذہان کو جاتا دیکھ کر اس نے بیس سے ملاقات طے کرتے مارتھا کو اگلا کام دیا۔ کل ولیم کا خط ملا مجھے، مریم میرے پاس آ رہی ہے، انشاءاللہ اس عید پر وہ اور علیحہ میرے ساتھ ہوں گی۔ رب نے معافی قبول کر لی میری، یہ سوچ کر مانو سکون کے حوالے ہو گیا۔ منہا نے ڈائری کے ایک صفحہ پر موجود تحریر پڑھی تھی، لکھائی مناہل کی تھی۔ یہ ڈائری اسے گلبانو نے دی تھی اور ساتھ اس میں رکھے کچھ خطوط بھی تھے۔ آج آخری رپورٹ بھی مل گئی مجھے، اب ٹھیک ہوں میں۔ عالم بھائی نے علیحہ کی تصویر بھی بھیجی، آنکھیں مجھ پر گئی ہیں اس کی، مگر مسکراہٹ مریم اور اس کے بابا جیسی۔ منہا نے چند صفحے الٹائے تو ایک تحریر کے ساتھ تصویر موجود تھی، وہ نور بھی تقریباً سال ڈیڑھ سال کی پری مسکراتی۔ مناہل نے ٹھیک لکھا تھا، آنکھیں ماں جیسی اور مسکراہٹ ولیم کی تھی اس معصوم چہرے پر۔ منہا نے اس تصویر کو چھوتے اپنی آنکھوں سے بہنے والے گرم سیال کو صاف کیا۔ فریحہ ایسا بترا نہیں بنتا مجھ سے، وہ تو معصوم جان ہے، مسکراہٹ سے دل نرم کر دینے والی، تم کیسے کر سکتی ہو؟ اگلے صفحات میں معیشت تھا جس کی ابتدا وہ گلبانو کے منہ سے سن آئی تھی۔ آنکھیں پتھر کیے اس نے صفحہ پلٹایا۔ ایک جان اور دوسری روح، ایک کے انتخاب کی اجازت دی ہے مجھے۔ اتنا شفاق لہجہ، اتنا بے رحم عمل اور اتنی نفرت، میں اسی کے لائق تھی۔ مناہل مارگریٹ تمہاری بیٹی، تمہاری ناجائز اولاد میرے ہاتھوں میں سانس لیتی میرے رحم و کرم پر ہے۔ اس فکرے میں موجود نفرت مجھے مار گئی، وہ ناجائز قرار پائے تھی۔ منہا نے ایک اور صفحہ رک کر پڑھا تھا۔ اس صفحہ پر آنسو سے پھیلی سیاہی اور لکھائی میں محسوس کپکپاہٹ، وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ مناہل اس وقت کسی تکلیف میں تھی۔ یہ گاؤں نہیں، یہ تو ناسور ہے۔ منہا نے سسکتے اسے صفحے پر موجود پرانے ڈاک لفافہ اٹھایا جس پر پاکستان کا پتہ درج تھا۔ دو میں سے ایک منتخب علیحہ تھی۔ منہا نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جو اس وقت منو مٹی تلے پر تڑپ رہی تھی۔ ہمت کرتے اس نے خط کی تہیں کھولیں جو 24 سالوں سے نہ جانے کس دل سے تہہ کیا گیا تھا۔ سلام کہنا مجھے جائز نہیں لگا، اور مزید تم سلامتی کے لائق نہیں معتدل۔ اس خط کے پہلے فقرے میں اتنی نفرت تھی کہ منہا کانپ گئی۔ ایک ماہ پہلے پتہ چلا کہ جس وجود کو میں سینے سے لگائی تھی تم سے منسلک ہے، مانو لگا کوئی گناہ کیا ہوا اسے چھو کر، اور مزید تو یہ کل تقریباً مار ہی ڈالا تھا اسے میں نے۔ لعنت ہو تم مناہل، تمہاری وجہ ایک جاندار کو آتش دان کی آگ کے سپرد کرنے والی تھی میں۔ میری منہا روئی تو احساس ہوا وہ تو ایک بے ضرر سی مخلوق ہے۔ فریحہ کے جملوں میں بے حسی پر منہا نے اسے اپنی ماں کی قبر کا سہارا لیتے سر گرا دیا۔ مجھے لگا وہ صرف عریض کی دوری میں نفرت کا اظہار کرتی ہوں گی۔ منہا کو اپنی نادان سوچ پر ہنسی آئی۔ میں نے اس کا نام بدل دیا تاکہ نام کو پرسکار سکوں اس کا، مگر مناہل اس کی زندگی، چلتی سانسیں، اس کی آنکھیں اور پرسکون کھلاتا وجود مجھے گیلی لکڑی کی طرح سلگاتا ہے۔ ایک مار چکی تھی اسے، اب ایسا کچھ ہوا تو ایک حال ہے، تم مار جاؤ، مٹی تلے چلے جاؤ، تاکہ یہ سوچ کر ہی سکون کر جاؤں گی کہ مر گئی، مرے ہوئے سے کیا بدلا، زہر کھاؤ اور مار جاؤ، اور کچھ نہیں میرے سکون کے لیے نہیں تو بیٹی کی جان کے بدلے جان دے دو۔ منہا کا دل چاہا وہ کہرام مچا دے۔ فریحہ نے ایک ماں سے اولاد کی زندگی کے بدلے اس کی زندگی مانگی تھی۔ میں فریحہ عالمگیر قسم کھاتی ہوں تم مر جاؤ مناہل جہانگیر سلطان، میں نورالعین کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گی، وہ زندہ رہے گی، عالمگیر اس کی پرورش کرے گا، ثروت بیگم کی تربیت یافتہ ہوگی، شرط واضح ہے، امید اگلا خط تمہاری تحریر نہیں ہوگی۔ اس آخری فقرے اور وہ خط خاموش ہوا۔ منہا کی آنکھیں جو زیر آب تھیں اب خشک تھیں۔ یوں محسوس ہوا کہ یہ واضح انتقام اس کے آنسو ہی نہیں خون تک جلا گیا تھا۔ اس نے ایک سانس لیتے اس ڈائری پر موجود آخری تحریر کھولا۔ 2 فقروں پر مشتمل اس تحریر کے بعد اس ڈائری کے صفحے خالی تھے۔ وجہ واضح تھی کہ لکھنے والا فیصلہ کر کے گیا تھا۔ منہا نے تحریر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی۔ میرے حصے میں لکھی گئی موت بھی حلال نہیں تھی، رب نے شاید میری التجا پر میری نافرمانی معاف کر دی، مگر اس کی مخلوق نے نہیں کی۔ اس فقرے پر ایک نسل کا کسا اختتام ہوا کہ نہیں، مگر اگلی نسل کا امتحان ضرور شروع ہوا۔ اس کی مخلوق نے اب بھی معاف نہیں کیا۔ منہا نے ڈائری بند کرتے پتھر وجود کو اپنی ماں کی قبر پر ڈھیر کر دیا۔ اب ٹھیک ہو تم؟ حاشر سے سامنے خاموش بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے خاموش بیٹھی تھی۔ وہ کئی بار بات کرنے کی کوشش کر چکا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یوں ری ایکٹ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تم مجھے جانتی ہو میں کیا کرتا ہوں کیا نہیں، تم جانتی ہو، پھر ایسا کیوں؟ حاشر اب اس کی خاموشی سے چیر رہا تھا۔ تمہیں جانتی تھی، یہ گمان تھا، میں نہیں جانتی تمہیں حاشر، میں تمہیں نہیں جانتی، کون ہو تم، کیا ہو، کون تھا وہ شخص جو میرے ساتھ اتنے آرام سے کہہ رہا تھا کیل دیم۔
حاشا کی بات سن کر وہ چلائی، مگر حاشا اس کی آواز کی کپکپاہٹ پر پریشان ہوتا اس کا کہا، منہل وہ مارنے آئے تھے، کیسے نہ مارتا انہیں، تمہیں مار کر چل جاتے ٹھیک تھا۔ حاشا نارمل آواز میں بات کرتا اس کا کہا، مگر وہ اٹھ کر اس سے دور ہوئی، تم نے ان سب کو مار دیا۔ منہل کو وہ دوبارہ واقعہ یاد آیا تو حاشا کا دماغ بھی خراب ہو گیا۔ تم تو بڑا کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھروسہ ہے، اور مجھے قتل کر کے کون کہہ رہا ہے جو خود اپنی بہن کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ حاشا غصے میں چلایا، مگر اگلے ہی لمحے منہل کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ کیا کہہ گیا ہے۔ ہم دونوں ایک جیسے ہی، اس لیے سب مجھے مت سمجھاؤ۔ حاشا بیزار ہوتا اس کے سامنے جا بیٹھا، جبکہ منہل سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے تھے؟ منہل نے اس کے چہرے کو دیکھتے دھیمی آواز میں سوال کیا تو وہ مسکرایا۔ حیران ہو رہی ہو کہ زندہ کیسے چھوڑ دیا؟ حاشا اب پرسکون ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا منہل کا قابو کر ہی لیا تھا۔ ہاں، وہ شرمندہ تھا کہ منہل کو آج اس سب کا سامنا کرنا پڑا، مگر اپنی ذات کے متعلق ایک ہی فکر تھی کہ نور کا سوچے گی، اس لیے کیونکہ میں بھی وہی کرتا جو تم نے کیا۔ میں جمان کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہوں، جان نکال لینا چاہتا ہوں اس کی۔ حاشا نے جیب سے سگریٹ نکالتے دیکھا۔ اور رہی بات تمہاری، تو مجھے خود پر غصہ آیا کہ اپنی محبت سے بے فکر کیوں رہا میں۔ اس کی بات سن کر منہل کو ایک بات کا اندازہ تو ہوا تھا کہ لوگ کیوں برہم رکھتے ہیں۔ اب برہم نہیں رہا نا، تو سامنے کھڑا شخص اب بے باکی سے جان چلا رہا تھا۔ آج پہلی بار اتنی بے باکی سے محبت کہا ہے جتنی بے باکی سے مجھے نفرت کا اظہار کرتے ہو۔ منہل نے سر جھکاتے ہنس کر کہا، مانتا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو، مگر یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کروں گا کہ تم وہ واحد وجہ ہو جو نور سے دور ہوں۔ میں حاشا سگریٹ کا کش لگاتے اسے دیکھا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ سچ کہا، برہم نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ حاشا اورنگزیب میں اتنی جرأت بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے میرے منہ پر یوں چلاتا۔ اس لیے لوگ غلطی نہیں مانتے اپنی، کیوں بھی دوسرے سرزنش ضرورت نہیں، حق سمجھ کر کرتے ہیں۔ منہل نارمل انداز میں مسکراتے کھڑی ہوئی اور اس تک آئی، ہلکے سے مسکرا کر وہ جھکی، اس کے ساتھ پڑا، اپنا بیگ اٹھایا اور باہر چل دی۔ مجھے گھر چھوڑاؤ۔ لاؤنج انٹرنس پر پہنچ کر اس نے آواز دی تو وہ بھی کندھے اچکاتا پیچھے چل دیا۔ منہل، کیا تم ٹھیک ہو؟ گھر سے کچھ دور حاشا نے گاڑی روکتے منہل سے پوچھا تو منہل نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ حاشا نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کرتے ایک گہرا سانس لیا، جبکہ منہل نے اپنے ہاتھوں کو مسلتے خود کو حاشا کے اگلے فقرے کے لیے تیار کیا۔ منہل، جو ہوا جو تمہیں سمجھ آئی، کیا اس سب کو خود تک رکھ سکتی ہو؟ حاشا نے پہلی بار اس سے ٹھہر کر بات سمجھاتے ہوئے کی۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے لیے کچھ بھی غلط سوچے، اور وہ اگر یہ جان گئی۔ حاشا نے نور کی فرق کرتے منہل کو بات رکھنے کی کوشش میں اسے چرا ڈالا۔ منہل نے نور کے نام پر حاشا کے چہرے کو دیکھا، اس تاثر کافی محظوظ کن تھا۔ مطلب؟ حاشا اس کی نظر اور پھر اچانک الفاظ کا احساس ہوتے پزل ہوا تو منہل مسکرا دی۔ آج پہلی بار حاشا اورنگزیب مجھ سے بات کرتے پزل ہوا، میری خاموشی کے بدلے مجھے نرمی سے نواز رہا ہے، اور کچھ دیر پہلے ہونے والی جلب کی بات تو سچ میں، ہائے رے محبت، خدا تمہیں غرق کرے یا مجھے۔ منہل نے کہتے ہی آنکھیں بند کرتے سیٹ سے ٹیک لگا دی، مانو کہہ دیا بات ختم۔ اسے دیکھا حاشا نے بھی ایک گہرا سانس لیتے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ بابی، منہل اور حاشا کی رخصتی بھی ساتھ کر دیں۔ نوال نے کچھ سوچتے کہا تو فریحہ نے اسے دیکھا اور گہرا سانس لیتے عالم کو دیکھا، جو ساتھ بیٹھے کوئی فائز جانچ رہے تھے۔ ٹھیک تو یہ بھی، مگر فریحہ عالم صاحب کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر خود ہی جواب دینے لگی۔ نوال، منہل اس وقت تمہارے بیٹے یا اپنی ماں کی کوئی بات سہنے کے قابل نہیں۔ باپ کی بے اتنائی، حالات کی صحیح سمت کا اندازہ اور احساس جرم۔ میری بیٹی کو وقت دو۔ فریحہ کو نظر انداز کرتے عالم نے فائل ایک طرف رکھتے جواب دیا تو فریحہ کو آج پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کہاں کہاں غلط تھی، سو سر جھکا گئی۔ نیلم، پانی لاؤ۔ منہل نے اندر آتے نیلم کو آواز دی تو عالم صاحب نے اس کی بات سن کر بقور اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ حاشا اورنگزیب، کیا ہوا ہے؟ منہل کے چہرے کی سرخی دیکھ کر عالم نے اس کے پیچھے آتے حاشا کو گرج کر پوچھا۔ میں حاشا کو سمجھ نہیں آئی کہ انہیں کیا بتائے، سو مدد کے لیے منہل کو دیکھا جو صوفے پر جا بیٹھی۔ میں نے حاشا کی جانب سے ملنے والے شیئر اسی کے نام ٹرانسفر کر دیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے واپس میں نام ٹرانسفر کروائے ہیں۔ منہل نے اس کی مدد مانگتی نگاہیں دیکھی کہ مسکراتے اس انداز میں عالم صاحب سے بات کی کہ عالم صاحب مسکرا دیے۔ میرے پاس آئے میرا بچہ۔ منہل کو اس کے عام لہجے میں بات کرتے دیکھ کر حاشا کہیں بے چین ہوا تو عالم صاحب کچھ پرسکون، میری جان۔ عالم صاحب نے منہل کو حصار میں لیتے پیشانی چومی تو وہ مسکراتی آنکھیں بند کرتی ان کے سینے سے جا لگی۔ مجھے کچھ کام ہے، ویسے بابا اپنے بزنس کو خود دیکھیں، آج کل یہ قرض سود سمیت وصول کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ پر بھی کافی جرمانے عائد کیے بیٹھا ہے۔ منہل کو ایک گہری نظر سے دیکھتے واپس مڑا، رات کا کھانا سب ساتھ کھائیں گے۔ اسے جاتا دیکھ کر منہل بلند آواز میں اسے باخبر کیا، جس پر وہ مسکراتا جواب دیے بغیر نکل گیا۔ خدا کا واسطہ لڑکی، رک جاؤ۔ نور ٹیکسی کا کرایہ دیتی گھر کی طرف بڑھی تو اذہان نے اسے بازو سے بوجھتے واپس کھینچا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا پوچھو گی منہل سے؟ وہ ٹھیک ہے، اس وقت ہی کافی ہے۔ اذہان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، اس لڑکی کو سنبھالے، مگر نور کچھ حد تک اس کی بات سمجھی۔ حاشر، نور نے حاشا کو وہاں سے جاتے دیکھا تو اذہان کو بتاتے گھر کی جانب دیکھا۔ کاش میری بہن کے شوہر نہ ہوتے تم۔ اذہان ایک تلخ نظر اس پر ڈالتے گھر کی طرف مڑ گیا، جبکہ نور بھی تیز قدم اٹھاتی ان کی طرف بڑھی۔ منہل نے کچھ سوچتے قدم اس سفید گھر کی طرف بڑھائے جس کے سامنے اذہان کی بائک کھڑی تھی،
خود کو سنبھالتی وہ بہت اعتماد سے قدم بڑھاتی گیٹ کے سامنے آ رکی۔ 17 سالہ مٹیلڈا نے مسلمان ہوتے اپنی زندگی کا ایک باب بند کیا۔ وہ مسلمان عورت کی بیٹی تھی، وہ خود مسلمان تھی۔ مناہل جہانگیر کو ایک درد سے آزاد کرتے وہ مٹیلڈا سے پھر مریم بنی۔ ایک عیسائی کی بیوی بننے کی بجائے اس نے خود کو زندہ جلا ڈالا۔ وہ قسمت کی ایک دروا ہوا۔ باپ کو رد کرتے اس نے جوزف کی ہوس سہتے اپنی زندگی کا دوسرا باب شروع کیا، جس کا آغاز امریکہ کی سرحد پار کرنے کے ساتھ شروع ہوا، اور اسی سال کئی روپ کئی عذاب سہتے اس نے خود کو جوزف کی نظروں سے دور رکھا۔ استنبول پہنچی، انزہان سے ملی، اپنی بہن سے ملی، مگر یہ سب اس کے لیے اتنا پرسکون نہ تھا جتنا جوزف سے آزادی کے بعد ماں کی قبر پر جانا۔ اس نے نور کو پایا کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی۔ فریحہ کے گھر اجڑنے کا پچھتاوا تھا کہ منہا نے اذہان کو ہجرت کی تکلیف سے بچایا، ورنہ محبت پر ایمان کہاں تھا اسے۔ اذہان سے نکاح اس کی ماں کے محسن کی مانگ تھی، سو پوری کی۔ تحفظ اذہان سے محبت کو کوئی بات کی بات تھی۔ سچ کہوں تو اس کی زندگی کا مقصد صرف مناہل کی بے چینی دور کرنا تھا، مناہل کے اس ریپ کا خاتمہ تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو ان سب کے رحم و کرم پر وار دیا۔ نور کی مسکراہٹ، ہاشم صاحب کی اپنائیت، عالم صاحب کے لیے عزت۔ اذہان کو قبول کر لیا، یہ نظر انداز کرتے کہ فریحہ کی مناہل کے نفرت کا قہر رکھتی تھی، مگر آج اسے نفرت کی حد پتہ چلی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بے بس موت کا جان کر اس گھر کے سامنے آ رکی تھی جس میں تحفظ، محبت اور حقیقت دینے کا وعدہ فریحہ کا بیٹا کر رہا تھا۔ نفرت کسی عقیدے کی طرح نبھائی ہے آپ نے۔ ماں کی ڈائری کی ایک لائن نظروں کے سامنے گزری تو اس کے قدم تھم گئے۔ ہاں، اذہان کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔ منہا، اذہان جو کوئی کام کرتا باہر آیا تھا، اسے دیکھتے مسکراتا استاق آیا۔ میں انتظار کر رہا تھا، اذہان نے اس کا ہاتھ تھامتے بتایا تو منہا نے پہلے سے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ قسم محبت کی، اس میں سب جائز ہے۔ فریحہ کے خط میں لکھی سطر یاد آئی تو وہ مسکرا دی۔ وہ لمحوں میں فیصلہ کرتے ایک پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اذہان کا ہاتھ تھامے قدم بڑھا گئی۔ ابھی مائنر سیٹنگ کی ہے، اذہان سے کندھے پکڑتے اپنے قریب کر کے بولا۔ گھر چاہے جیسا ہو، رنگ فرنیچر سٹرکچر مجھے فرق نہیں پڑتا اذہان۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے اس کی طرف مڑی۔ یہ گھر تمہارا سکون ہوگا۔ اذہان اس کی بات کا مطلب سمجھتا اسے دونوں شانوں سے پکڑ کر اسے سینے سے لگا گیا۔ اپنے بازوؤں میں سمیٹتے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا، اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکا گیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اذہان اتنے حق سے اپنے قریب کیا، شاید وہ باور کروانا چاہتا تھا وہ محفوظ ہے۔ منہا نے بھی اسی کے سینے پر سر رکھتے اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا۔ تم نے دوبارہ مجھے آزمایا ہے، ایک بار مٹیلڈا نے اور ایک بار منہا نے۔ اذہان نے اسے مزید قریب کرتے اس کے بعد سہلانے لگا۔ دادا نے میرے حوالے مناہل کی بیٹی مریم کی، اور دیکھو مجھے منہا مل گئی۔ مجھے کبھی محبت پر یقین نہیں رہا کہ وہ یوں تکمیل پاتی ہے، اذہان نے کہتے ہونٹ اس کے بالوں پر رکھے۔ اذہان، منہل نے اس کے سینے سے سر ہٹاتے اسے دیکھا تو اذہان بھی مسکراتے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر میں نہ ملتی، اگر ہمارا نکاح نہ ہوتا، منہا اب بھی اس کی گرفت میں تھی۔ اس کے لمس پر سمجھ گئی۔ اذہان کو یہ بات پسند آئی۔ کبھی نہیں سوچا کہ تم نہیں ملو گی۔ اذہان اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹاتا اس کے گال سہلانے لگا۔ منہا اس کے لمس پر جا لوٹی تھی۔ اذہان کی نظروں میں آج کچھ ایسا تھا جو منہا کو بار بار باور کروا رہا تھا کہ سامنے موجود شخص استحقاق کے خمار میں چور ہے۔ اور اگر اب کبھی دور چلی جاؤں؟ اذہان اس سوال پر تھوڑا پریشان ہوا، مگر آگے ہی لمحے سنبھلتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ اس کی جلتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتی چل اٹھی اور دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی اسے دور ہوئی۔ اذہان اس کی شرم جانتا مسکرایا۔ مجھے گھر دکھائیں۔ اپنا اوور کوٹ ساتھ صوفے پر رکھتی وہ حکت مٹاتی آگے چل دی۔ منہا، اذہان، میری محبت اتنی کمزور نہیں کہ لمحوں میں دور ہو جائے۔ اگر میری محبت دور ہوئی تو کسی ایک کی جان لے کر جائے گی۔ اذہان نے اسی کے پیچھے چلتا بولا۔ اللہ مان قائم رکھے، منہا جواب دیتی کا دیکھنے مصروف ہو گئی۔ بات سب ٹھیک ہیں؟ وہ گاڑی کی چابی پھینکتا صوفے پر گرا تو جاوید نے بہت فکر سے پوچھا، میں خراب لگ رہا ہوں؟ ہاشم نے اپنے وفادار ملازم کو دیکھا جو اس کی فکر میں ہاتھ باندھے اسی کے سامنے کھڑا تھا۔ منہل بی بی، ان کے تحفظ کے لیے آپ کے 2 آدمی وہاں بھیجے ہیں۔ جاوید نے بات بدل دی کیونکہ ہاشم اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ بی بی کی فکر ہے، میری نہیں۔ ہاشم نے ایک گلا کیا تو جاوید مسکرایا۔ آج آپ بی بی کے لیے پریشان تھے، اس لیے جاوید نے جواب دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، عشق پر یقین ہے؟ جاوید نے ہاشم کے سوال پر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر جھکا لیا۔ جی، اتنا یقین جتنی محبت آپ کو نور بی بی سے ہے۔ جاوید نے اس کی محبت کا حوالہ دے کر اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیا اقدام ہوا؟ تمہاری ایک بی بی کے عشق میں 3 اجڑ گئیں، بھائی کھو دیا، بہن کو بدظن کر دیا، اپنے محسن اپنے ماموں کا سر جھکا دیا۔ مگر پتہ ہے ایک بات سمجھ گیا ہوں، محبت میں ان کا سر جھکا دیا مگر انہوں نے مجھے چھوڑا نہیں۔ میرا درد کم کرتے کرتے خود کم ہوتے چلے گئے۔ ہاشم نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ مجھے حوصلہ دیتے دیتے ایک بیٹی اجاڑی، ایک امانت برباد کر دی اور نور اسے امتحان بنا دیا، مگر پھر بھی مجھے کہا اگر منا لوں تو میں خود نکاح کروا دوں گا۔ ہاشم نے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک بات کہوں باس؟ جاوید نے اس کے سامنے بیٹھتے پوچھا تو ہاشم نے اسے دیکھتے اجازت دی۔ ان کے لیے رک جائیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جاوید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا، یہی تو آج منہل کے لیے میں اس کی حسرت تھا، آج اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ مگر ہاشم کہتے کہتے رکا۔ آج میں نے نور کو دیکھا تو
دل میں کہیں درد ہوا، ایک ٹیس اٹھی، چند لمحے رہی اور بڑھ غائب۔ پتہ ہے احساس ہوا آج نور میرے لیے حسرت تھی، حسرت وہ پتہ چل جائے کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آج میں مان گیا وہ میرا نصیب نہیں تھا، حاشر آنکھیں میچ گیا، مگر افسوس میں شور مچاتا رہا، وہ میری ہے، مجھے چاہیے، میرا حق ہے۔ ماموں نانی منل اسے سب کو باور کروانے میں مصروف تھا، یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ تو بتایا ہی نہیں، اظہار ہی نہیں کیا کہ محبت کتنی ہے، کیسی ہے۔ حاشر نے اپنی کسک جاوید کے سامنے رکھی تو جاوید کو افسوس ہوا۔ جاؤ جاوید، ابھی دل بس میں نہیں، خراب ہو گیا ہے۔ دل ہلکا کرنے کے بعد حاشر نے جاوید کو کہا تو وہ کسی بت کی طرح اٹھا اور باہر چلا گیا، جبکہ حاشر نے اپنی جیب سے فون نکال کر وال پیپر پر نور کی تصویر کو دیکھا۔ تم سے محبت میرے بس میں نہیں، تمہاری خواہش محبت میں مجھ پر فرض ہوئی، مگر آج ایک بات سمجھ آئی کہ محبت میں وصل فرض نہیں، محبت میں صبر پا جانے والے جیت جاتے ہیں۔ تم جیت گئی، جمان کو جیت گئی، مگر اظہار کا حق ہے میرے پاس۔ نور، ایک بار تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے اب سے کیسے کتنی محبت کی ہے میں نے۔ حاشر کی نظریں تصویر پر تھی جو ہر فکرے کے ساتھ دھندلا رہی تھی۔ آج سے تم حاشر کی فقط حسرت ہو، مگر حسرت بھی حسین ہے۔ اس نے گیلری کھولتے دوبارہ بند کی، اس نے تصویر کو ڈیلیٹ نہیں کر سکا سو آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہو؟ منہا کپڑے سنبھال رہی تھی کہ نہ جانے کب سے بے چین نور نے موقع پاتے اس سے پوچھا۔ ہاں مکمل، منہا نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا تو نور نے اسے دیکھتے اینی کو اشارہ دیا جو دروازے میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ قسم سے آپو، حاشر کا حشر ہو گیا تھا، دیکھا میں نے اسے، نور نے مزے لیتے کہا تو منہا نے اسے گھورا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں تمہیں پتہ نہ چل جائے اور یہاں تم مزے لے رہی ہو۔ منہا سمجھ گئی کہ نور جانتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں سکا نہ ابھی تک کہ وہ کیا ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، بچے کی طرح بھی چاند سے کھیلنے کی فرمائش کر رہا ہے، سمجھ نہیں رہا میں چاند نہیں ہوں۔ نور نے کہتے ہوئے آنی کو دیکھا جو بیگ ایک طرف پھینکتے ہی اسی کے پاس ہی ڈیر ہوئی تھی۔ ایک بات بتاؤں، اینی نے دونوں کو دیکھتے کہا، سنجیدہ نظر، جبکہ نور نے منہ بسولتے اسے دیکھا۔ اگر مجھے زندگی میں کبھی محبت ہو بھی گئی یا رب نے کسی کی محبت میرے دل میں ڈال بھی دی، تب بھی میں اظہار نہیں کرنے والی۔ اینی نے اتنا سنجیدہ عزم کیا کہ دونوں مسکرا دی۔ اور اگر خیام نے اظہار کر دیا تو؟ نور نے اتنا صاف اور واضح سوال کیا کہ اینی تو تھم گئی، منہا سمجھ کر مسکرا دی۔ اس کی آنکھیں پڑی ہیں، میں نے اس لیے آنکھیں بند کر لی، اینی نے موضوع بدلتے دیکھ کر ایک فکرے میں جواب دیا اور باہر دوڑ لگا دی۔ کیا خیام ہماری اینی کے لیے ٹھیک ہے؟ اینی کے باہر جاتے ہی منہا فکرمند نظروں سے نور کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ نور اس کی فکر پر مسکرائی۔ ہمارے سوچنے کا طریقہ الگ ہے منہا، آپ سوچتے ہو کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں اور میں یہ سوچتی ہوں اس سے محبت ہے یا نہیں۔ نور نے سنجیدہ جواب دیا، اس لیے تم نے حاشر کو نہیں سوچا، اور یہی وجہ ہے کہ جمان اپنے ہر عیب، ہر گناہ، ہر حلال عمل کے ساتھ تمہیں قبول ہے۔ حاشر کے بارے میں منہا کا سوال میرے کو سوچ میں مبتلا کر گیا، مگر چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے ایک مطمئن تاثر کے ساتھ میں نے حل دیکھا۔ میں نے اسے کب قبول کیا منہا؟ مجھ سے تو کسی نے رائے تک نہیں مانگی، آنکھوں کو بایا، دماغ کو معاف کیا اور دل نے قبول۔ مجھے تو دل کی رضامندی پر عمل کرنا تھا اور میں نے وہ کیا۔ نور کا فلسفہ منہا سے بالکل مختلف تھا، اس لیے شاید وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پائیں اور فاصلہ اتنا بڑھ گیا کہ جان تک آ گئی۔ منہا، نور، دونوں نیچے آؤ جلدی۔ نور کی بات پر غور کر ہی رہی تھی کہ داؤد پھولے سانس کے ساتھ دروازے میں نمودار ہوا اور ایک فقرہ کہتے فوراً واپس مڑ گیا۔ نور کو بھی کچھ ٹھیک نہ لگا اور وہ گھر میں سہم گئی، شاید جانتی تھی کہ اب جو ہوگا وہ کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا، یا پھر اتنی بہت کمزور ہو چکی تھی کہ کوئی بھی نیا طوفان وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نور کو باہر جاتا دیکھ کر وہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ یہ سب کیا ہے؟ منہا اور اینی نے حیران ہو کر داؤد کو دیکھا جو لاؤنج کے بیچوں بیچ رکا، جبکہ باقی سب گھر والے سر پکڑے کھڑے تھے۔ یار، میں سب ہمسایوں کو انوائٹ کر رہا ہوں، سوچا کیوں نہ ڈھولکی رکھے، داؤد نے ایکسائٹڈ ہوتے بتایا تو نور جو ابھی پہنچی تھی اچھلتی اس تک آئی۔ مزے بھئی مزے، وہ داؤد کے ساتھ اچھلتی اس وقت سامان بھی دیکھ رہی تھی۔ اینی اور منہا ان دونوں کو دیکھتی ساتھ عالم صاحب کے ساتھ آ بیٹھیں۔ اللہ تمہیں یوں ہی آباد رکھے۔ سب انٹرنس سے آنے والی آواز پر چونکے تو سامنے بہار اور جمان کو کھڑا پایا۔ آمین، آئیں۔ عالم صاحب بہار کو خوش آمدید کہتے کھڑے ہوئے تو نوال بھی اٹھ کر ان تک آئی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے آنٹی، ہم ڈھولکی رکھنے والے ہیں۔ نور بھاگتے ان تک آئی تو بھی گلے ملتے مسکرائی۔ السلام علیکم۔ ابھی وہ آگے نہیں بڑھے تھے کہ اذہان بھی منہا کو ساتھ لیے داخل ہوا۔ اب مجھے بتا دیتی، میں آ جاتا۔ اذہان بہار کو ملتا اس کے ہاتھ سے ٹوکری لے چکا تھا، جبکہ منہا نے کچن سے آتی فریحہ کو دیکھا۔ داؤد، ہم چلیں؟ نور ان کو آگے بڑھتا دیکھ کر واپس داؤد کی طرف متوجہ ہوئی، مگر پھر اچانک جمان یاد آیا تو مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا۔ آپ اندر نہیں آئیں گے؟ نور دھیمے قدم اٹھاتے اس تک آئی۔ نہیں، ایک بار ہی آؤں گا، نکاح والے دن۔ جمان اپنا موبائل جیب میں ڈالتا بڑے اعتماد سے بولا تو نور نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مڑ کر بہار خاتون کو جو اب بیٹھی سب سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر تو آپ کو چاہیے تھا کہ حاکم انکل کو لاتے، نور دوسری طرف ٹیک لگاتے بولی تو جمان مسکرایا۔ مجھے تمہیں کسی سے مانگنے کی ضرورت ہے؟ جمان نے صاف سیدھے سوال پر وہ مسکرائی۔ جمان کو محبت ہو جائے تو وہ ایسا لگتا ہے؟ نور نے اب کی بار سر جھکا کر پوچھا۔ کیسا؟ جمان سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا۔
گمان سا نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے لگا کہو گی اپنا اپنا سا۔ جمان کندھے اچکاتے اندر کو چل دیا۔ یہی تو میرا گمان ہے، نور دھیمی آواز میں بولی، مگر جمان سمجھتے مسکرائے اور عالم صاحب سے ملتا ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ نور کو ڈھونڈتے منہا نے اسی کی جانب دیکھا تو مسکرا دی، مگر مسکراہٹ میں تکلیف محسوس ہوئی تو فریحہ کی جانب دیکھا تو کچن کے دروازے پر جمی کھڑی تھی۔ اب دیر نہیں ہو رہی۔ داؤد کے پاس آ کر رکا تو وہ کھلکھلاتی اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ بھائی کچھ شاپنگ کی تھی منہا کی، وہی لے کر آئی تھی۔ بہار نے سامان کی طرف اشارہ کیا تو نوال مسکراتے ایک دفعہ دوبارہ اس کے گلے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بڑی کا کیا ہوگا، نوال نے بتایا، جبکہ نیلم اور اینی اسی وقت سامان کھولنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ منہا نے فریحہ کو کمرے میں جاتے دیکھا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، ورنہ آج ان لڑکیوں کا سونے یا سکون کا کوئی پروگرام نہیں ہے، نوال نے مسکراتے کہا تو وہ محض مسکرا کر واپس مڑ گئی۔ ایک گہرا سانس لیتی وہ فریحہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ داؤد کیا کر رہے ہو، دیکھو ذرا، نور نے لائٹ لگاتے داؤد کو ٹوکا تو جمان اور خیام نے مڑ کر انہیں دیکھا جو اس وقت کرسی پر بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو کیا خود لٹک جاؤں، حد ہو گئی، داؤد اس کے بار بار کی ہدایت سے اکتا کر بولا تو خیام ہنسنے لگا۔ داؤد وہ چاہ رہی ہے کہ لائٹس گریڈز پر ہی رہیں، باقی پھول الگ ہوں۔ اینی کشن اٹھائے باہر آئی تو خیام نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہاں دیکھا، وہ سمجھ گئی، تم نہیں سمجھے ڈاکٹر صاحب، نور نے اینی سے کشن لیتے اسے چھیڑا۔ نور ڈولک منہل نے پھول لگاتے نئی بات یاد کروائی، جبکہ خیام بھی اٹھ کر ان تک آیا۔ تم کہاں، جمان اس کے جانے پر حیران ہوا تو اس نے داؤد کی طرف اشارہ کیا۔ یار مل کر حلال کر دیں گی اس معصوم کو، اور میں اپنی برادری کے ساتھ ظلم نہیں دیکھ سکتا، خیام کہتا داؤد کے ساتھ لائٹس لگوانے لگا۔ باہر آنٹی کب تک فری ہوں گی، جمان نے نور کو گزرتے ٹوکا تو وہ رکی۔ پتہ نہیں، مگر وہ ہمارے ساتھ ڈولک پر رکیں گی۔ نور نے ہاتھوں میں پکڑی ٹوکری اسے پکڑائی تو وہ بھی ایکسائٹمنٹ سمجھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ منہل پھول، نور، جمان اور پھول اس کے حوالے کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ جمان مسکراتا گھاس پر بیٹھ گیا۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ سوئمنگ پول کے ساتھ گھاس پر منہل اور جمان ٹوکری سے پھول نکال رہے تھے، اینی نیلم پھولوں کی لڑیاں لٹکا رہی تھی اور داؤد خیام لائٹس لگانے میں مصروف تھے، اور نوال بہار کے ساتھ مل کر کھانے کا انتظام کر رہی تھی، جبکہ فریحہ اس وقت اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ منہل آج مسکراہٹ کے ساتھ پرسکون تھی، اپنی بہنوں کی توجہ اسے نکال گئی تھی۔ فریحہ نے اسے دیکھتے ایک سکون کا سانس لیا۔ عریض اب اسی کے پاس تھا اور منہل بھی سنبھل رہی تھی۔ وہ اب چپ کرنے کا ارادہ کر چکی، جہاں تک کہ وہ منہا کو بھی اذہان کے لیے قبول کر چکی تھی۔ آپ اکیلی اچھی لگتی ہیں، وہ اسی اطمینان کے ساتھ واپس موڑی تو سامنے منہا کو کھڑا پایا۔ مطلب، فریحہ اس کی بات سمجھ نہ آنے پر پوچھتی کمرہ سمیٹنے لگی۔ میں سنتی آئی ہوں کہ فریحہ کو میری ماں سے نفرت ہے، مگر آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں۔ منہا اس کے سامنے بیڈ پر آ بیٹھی تو فریحہ کو اس کا لہجہ کھٹکا۔ وقت گزر گیا منہا، وہ مر چکی اب۔ فریحہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے اسے دیکھا۔ وہ تو 20 سال پہلے مر چکی تھی، تو اتنا تماشا کیوں کرتی رہی؟ منہا کا لہجہ تلخ ہوا تو فریحہ ہونٹ پر ایک مسکراہٹ رنگی۔ تو تم اپنی ماں سے محبت کا ثبوت دینے آئی ہو؟ وہ دونوں آمنے سامنے آئیں۔ نہیں، فریحہ، عالمگیر سے نفرت نبھانے آئی ہوں، اسی انداز میں جس انداز کو اپناتے تم نے بدلہ لیا، منہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ غلطی نہ کرو جو میں نے کی، فریحہ کہتے ایک طرف کو ہوئی، مگر منہا نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے واپس کھینچا۔ تم وہ کرو جو تم نے نہیں کیا، معاف کر دو، مگر جو تم نے کیا ہے وہ گناہ تھا، اور گناہوں کی سزا دی جاتی ہے۔ فریحہ، عالمگیر جو رحم نہیں کرتے ان پر رحم نہیں کیا جاتا۔ منہا نے اپنی انگلیاں اس کے بازو میں گاڑ دی۔ فریحہ تکلیف کے مارے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو بڑے ہونے کا احترام اور رشتے کا برم مٹائے زہر آلود آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم مر جاؤ، وعدہ تمہاری علیحہ کو اکیلا چھوڑ دوں گی، ثروت بیگم کی تربیت ہوگی۔ منہا نے فریحہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے اس کی لکھی تحریر کا جملہ دہرایا۔ فریحہ تو مانو سن ہو گئی، وہ کچھ بول نہیں پائی۔ کیا ہوا، بات کھو گئی یا اس جملے کو دوبارہ سننے کی امید نہیں تھی؟ میں ایک بار بھی یہ سوال نہیں کروں گی، اگر بدلہ لیا تو نور سے کیسا حساب اور کیسی نفرت؟ میں مریم مارگریٹ، اس ایک ایک لمحے کی نفرت، ایک ایک لمحے کا حساب سود سمیت وصول کروں گی۔ نور کی تکلیف کا حساب تم اور تمہاری اولاد دونوں دیں گے۔ جس بیٹی کو دیکھ کر آج سکون کا سانس لیا ہے نا، اسی کی سانس اکھاڑ دوں گی۔ جس بیٹے کے ملنے پر خوش ہو، اسی تمہارے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ جس زمانے میں عزت بنا رکھی ہے، اسی زمانے کے سامنے رسوا ہوگی۔ منہا کے لہجے میں نفرت اور اس کے لفظ سن کر فریحہ ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ منہا کے لہجے میں نفرت اور اس کے لفظ سن کر فریحہ ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ منہا قدم بڑھاتی آگے آئی، اس طرح آنکھیں غصے میں کپکپاتے ہونٹ خود پر جبر کرتے بند مٹھیاں۔ فریحہ نے ہمت کرتے کچھ کہنا چاہا۔ تم دیکھو گی وہ نفرت، وہ تکلیف سہو گی جو تم بانٹتی آئی ہو، اور یہ مریم مارگریٹ کا تم سے وعدہ ہے۔ منہا نے ایک ہاتھ اس کے کندھے پر تھپتھپاتے اسے دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کی باتیں سن کر، حقیقت سمجھ کر فریحہ وہیں نیچے بیٹھتی اپنا سر تھام گئی۔ منہا تیار ہوگی؟ نور نے کمرے میں جھانکتے پوچھا تو شیشے کے سامنے منہا کو کھڑا پایا تو شیفون کی ہلکی پیلی فراک میں خود کو آئینے دیکھ رہی تھی۔
نور مسکراتی اس طرح کئی وہ پیچھے سے گلے آ لگی۔ نور، منہا نے اس کا عکس آئینے میں دیکھتے اس کا گال تھپتھپایا اور ہاتھ سے پکڑتے سامنے کیا۔ ماشاءاللہ، نور نے ثروت بیگم کی طرح بلائیں لیتے کہا تو وہ منہا اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہمارا کلر کیوں سیم نہیں؟ منہا نے نور کی سرنج فراق کو دیکھتے پوچھا تو نور مسکرائی۔ کیونکہ آپ دلہن صاحبہ ہیں اس لیے باقی سب اورنج کلر ہی پہنے ہوئے ہیں۔ نور منہا کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ یہ کیا؟ منہا اسے چٹیاں بناتے دیکھ کر حیران ہوئی، جبکہ نور اب سامنے رکھے پھول پنوں کے ساتھ بالوں میں لگانے لگی۔ ماشاءاللہ، ابھی نور پھول ٹانک ہی رہی تھی کہ اینی اور منہل بھی اندر آئیں۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، منہل نے اس کا ہاتھ تھامتے رہا تو منہا نے اسے دیکھتے ایک پھیکی مسکراہٹ اچھالی۔ اب کیا کرنا ہے؟ منہا نے ان سب کو دیکھا تو نور ہاتھ پکڑتے اس کے ساتھ چل دی۔ ابھی بتاتی ہوں، نور نے چلتے ہوئے بتایا، جبکہ منہل اور اینی بھاگتی دروازے پر پہنچی۔ داؤد! نور نے انٹرس پر رکتے داؤد کو آواز دی تو وہ بھاگتا ان تک آیا۔ منہا کو دیکھتا وہ مسکراتا ان تک آیا اور سر پر ہاتھ رکھتے بڑے مان سے اور بہت کچھ پاور کروا گیا تھا۔ لڑکیوں زیادہ ہلا گلا نہیں۔ عالم ابھی تک آیا اور منہا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے گلے لگایا۔ بابا، سب سے مل کر اجازت لے کے آئی ہوں، اب فکر نہ کرو۔ اینی اپنی فراق ایک ہاتھ سے سنبھالتے عالم صاحب تک آ کر ان کے گلے لگی، مگر خیام کو وہ اپنے دل پر قدم رکھتی محسوس ہوئی۔ اور یہ اذہان کہاں ہے؟ عالم صاحب نے لان کا جائزہ لیتے پوچھا، جہاں اب فیری لائٹس کی روشنی میں ان کی ڈیکوریشن بڑھ رہی تھی۔ آتے ہی ہوں گے، نور نے بھاگتے گلی میں جھانکا۔ آ گئے، منہل نے گاڑی دیکھتے کہا تو داؤد نے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگاتے اسے ٹوکا۔ جناب، آپ کے شوہر کی گاڑی ہے، اتنی بھی کیا بے اتنائی؟ داؤد حاشر کی طرف اشارہ کرتے بولا، جبکہ حاشر گاڑی پورچ میں لاتا حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ حاشر نے ان سب کو دیکھتے جو تیار کھڑی انتظار کر رہی تھی۔ بھائی آؤ۔ داؤد ڈور لیتا اس تک آیا، جو حاشر کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ کیا ترکی ہے؟ کوئی کمپلین کر دے گا؟ ان کا ارادہ سمجھ کر حاشر فوراً عالم صاحب تک آیا، جو کندھے اچکاتے مسکرائے۔ بچوں، بے فکر رہو، میں فائن پے کر دوں گا، عالم صاحب کہتے آگے بڑھے، جبکہ دوسری طرف اینی باہر بھاگتی سڑک کے درمیان جا رکی اور ساتھ ہی شور مچا دیا۔ نور اور منہل بھی گیٹ سے باہر نکلی، جبکہ داؤد نے ڈور پکڑتے حاشر کو اشارہ کیا۔ دادا، اینی اور نور ہاشم صاحب کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر ان کی طرف بھاگی، جبکہ اسی گاڑی سے اترتا اذہان سب کو حیران بنا بت بن گیا۔ جمان اور حکم صاحب بھی دوسری گاڑی سے اترے اور ساتھ ہی عمران صاحب کی گاڑی بھی رکی۔ عالم صاحب آگے بڑھتے سب سے ملنے لگے تو منہا بھی مسکراتی نیلم کے ساتھ آ رکی، جو ابھی اندر سے پھولوں کی ٹوکری لے کر آئی تھی۔ اذہان کو ان سب کو حیران ہوتا دیکھ رہا تھا۔ منہا کو باہر نکلتا دیکھ کر سانس رو گیا، اس نے پہلے کبھی بھی اسے اس طرح تیار نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہلکے پیلے رنگ کی فراق میں ہاتھوں اور بالوں میں پھول سجائے اس کی جان لے گئی۔ داؤد، جو اذہان کا ٹھٹک جانا محسوس کر چکا تھا، دبے پاؤں اس تک آتا بری طرح ڈول پیٹ گیا۔ وہ اذہان تو چونکا، جبکہ اینی چلاتی داؤد تک آئی۔ نور بھی موقع ملتے اینی کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے لگی۔ داؤد، اینی اور نور اس وقت سڑک کے بیچوں بیچ شور مچاتے ناچ رہے تھے، جبکہ ہاشم صاحب سمیت سب ان تینوں کو ناچ کر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ منہا نے ایک نظر اذہان کو دیکھا اور مسکراتے نور کو دیکھنے لگی۔ جمان، جو گاڑی کی اور میں تھا، شور سن کر سامنے آیا تو سامنے کا منظر حیران ہوتا دیکھ کر اذہان کے ساتھ آ رکا۔ رکو بھائی، براق کو سامان اتارنے میں مصروف تھا، انہیں دیکھ کے ساتھ شروع ہو گیا۔ نیلم نے ساؤنڈ سسٹم پر فل والیوم گانا پلے کیا تو داؤد کے ڈور بجاتے ہاتھ رکے۔ نیلم بھی ملہن کا ہاتھ پکڑے ان کے ساتھ ملی۔ سوسائٹی کے بچے بھی ان کے ساتھ اچھلتے کودتے شامل ہو گئے۔ نور منہل کی طرف بھاگتی ہاتھ سے تھامتے اپنے ساتھ لے آئی۔ اب کچھ یوں تھا کہ وہ سب سڑک کے بیچوں بیچ ناچنے میں مصروف تھے، جبکہ منہا محض تالیاں بجاتے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ جمال اور اذہان اس وقت مکمل حیران پریشان ان سب کو دیکھ رہے تھے، جو ایک ہائی پروفائل سوسائٹی میں پاکستان محلہ سمجھ کر ادھم مچائے ہوئے تھے۔ سب بڑے انہیں دیکھ کر تالیاں بجاتے رہے تھے۔ ان کا شور سن کر ارد گرد کے لوگ بھی گھر سے نکل کر انہیں دیکھنے لگے، بلکہ کچھ بزرگ خواتین تو مسکراتی انہیں داد دیتی محسوس ہوئیں۔ باس، کیا ہو رہا ہے؟ خیام نے آگے بڑھتے ارد گرد جمع لوگوں کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے پوچھا۔ جمان نے گھر سے ٹیک لگاتے سامنے اشارہ کیا تو خیام نے سامنے دیکھا، مگر نظر بھٹک گئی اور رکی تو اینی پر، جو اس وقت داؤد کے ساتھ بھنگڑا ڈالنے میں مصروف تھی۔ کھلے بال سال تھرکتے، ایک ہاتھ سے پاؤں تک آتی فراق سنبھالنے، ہاتھوں میں گجرے اور اس پر ہنسی کی کھنک، جو خود کو ہی بے خود محسوس کرتا وہ واپس قدم موڑ کر گاڑی کی اور میں جا رکا۔ آنکھیں بند کرتا ایک گہرا سانس لیتا وہ جمان کو مسکرانے پر مجبور کر گیا، جو اس وقت کن آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شور اور ہنگامہ سن کر فریحہ ہمت کرتی کمرے کی کھڑکی تک آئی تو سامنے گلی کا منظر صاف دکھائی دیا۔ فریحہ نے ان سب میں منہا کو کھوجا تو وہ سب کے درمیان نظر آئی۔ اپنے بیٹے پر نظر پڑی تو وہ مسکراتا منہا پر نثار ہوتا نظر آیا۔ اپنا سینہ سہلاتے ہٹنے لگی تو نظر عمران ہاشم سلطان پر رکی، جو اپنی بیوی کو کندھے سے تھامتے نظر آیا۔ دل جل گیا، وہ راغ ہوئی، اندازہ ہوا آج بھی وہ عمران کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنا سر تھامتے وہ وہی کھڑکی کے پاس بیٹھتی رونے لگی۔ وہ بلند آواز میں روتی اپنے دل کی براز منہا کی بات کا ڈر نکالنے لگی، مگر اس کی آواز سسکیاں باہر اس سب کے کہکوں میں دب گئیں۔
منہا صحیح تھی، وہ اکیلی ہی تھی، مگر وہ عصب بھی داؤد پر گل چکا تھا جو پاس رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمتے وجود کو بازو میں جکڑتی روتی سر گھٹنوں میں دے گئی۔ بند کیوں کیا؟ میوزک بند ہوتے اینی مرکز چلائی تو بلاک سسٹم کے پاس تک اندر چکا گیا۔ اب ہماری باری۔ اذہان نے آگے بڑھتے میوزک دوبارہ پلے کیا تو اس بار مشہور ترکی دھن تھی۔ اذہان اور براک سڑک کے بیچوں بیچ آئے تو داؤد، نور اور باقی سب ایک طرف ہوئے۔ اذہان شرٹ کے بازو فولڈ کرتے جمان کی طرف گیا تو وہ بھی بازو فولڈ کرتا ان کے ساتھ آیا۔ وہ تینوں مسکراتے مشہور ترکی کی رقص شروع کرتے سب کی داد وصول کر گئے۔ ہاشم صاحب تو اپنے پوتوں کو یوں خوش دیکھ کر نہال ہوتے حاکم کے گلے جا لگے اور عالم بھی مسکراتا عمران کے ساتھ ان تک ہی آیا، جبکہ ان تینوں کو ناشتہ دے کر نور اور اینی سیٹیاں مارتے اچھلنے لگیں۔ خیام تم بھی آؤ نا۔ اذہان نے جمان کے ساتھ ناچتے خیام کو آواز دی تو اس نے ہاتھ جوڑتے معافی مانگی۔ فرانس کے سائفر کو نچا کر رکھ دیا۔ خیام کو اب سمجھ آئی کہ جمان اس سے نہیں اپنی اس سائڈ سے بچتا، نور کو اگنور کر رہا تھا۔ وہ فیملی چاہتا تھا اور وہ اسے مل گئی تھی۔ وہ اسی میں خوش ہو رہے تھے کہ داؤد بھی حاشر کو کھینچتا ساتھ ناچنے لگا۔ حاشر تالیاں بجاتا مسکراتا دوسری جانب رکا تو سامنے جمان کے لیے خوش ہوتی نور پر نظر پڑی تو مسکراہٹ کی جگہ خلش نے لے لی اور اس خلش کو چہرے پر سجاتے وہ اس کے ساتھ سے گزرتا اندر چل دیا۔ میں سچ میں تھک گیا۔ داؤد لاؤنج میں بیٹھا چلایا تو ساتھ بیٹھا اذہان ہنسنے لگا، جبکہ ساتھ کشنز پر بیٹھی لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ ڈیٹ واز کریزی۔ جمان بھی کرسی سے ٹیک لگاتا بولا تو خیام نے اسے گڑا تو کس نے کہا تھا یوں ناچو؟ خیام اس کے کان میں بھی بڑبڑایا تو جمان نے اکتاتے اسے دور دھکیلا۔ ابھی آپ نے پاگل پن دیکھا کہاں ہے ان تینوں کا؟ پاکستان میں ایک قیامت تھی، تینوں یقین مانو بھائی پورا تنگ تھی، جہاں تک یہ حال تھا کہ سوسائٹی میں کچھ بھی ہوتا تو سب شکایت لیے ہمارے گھر کے سامنے ہوتے تھے۔ منہا نے پاؤں سمیٹتے اذہان کے ساتھ بیٹھتے بتایا تو منہا نے مسکراتے اپنی بہن کو دیکھا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نور بتا دوں۔ نیلم نے بھی حصہ لیا تو داؤد نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ شرم کرو، بری ہوں تم سے، نیلم نے کشن اسے واپس مارتے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ ہاشم بھائی ود فیملی ایک ولیمے پر انوائٹ تھی، انہوں نے مجھے نور اور ماما سے کہا اور ہم تیار ہو گئے۔ نیلم نے بتانا شروع کیا تو نور کو یاد آیا اور اس نے نیلم کو روکنے کے لیے گھورا۔ ہم وہاں پہنچنے تو پتہ چلا کہ یہ لڑکی کل ہی مہندی بھی اٹینڈ کر کے گئی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ کل یہ اپنے بھائی کے مطلب داؤد کے ساتھ بنا انویٹیشن مہندی کھانا کھا کر ناچ کر گئی تھیں اور یہ کہا کہ دلہن کی دوست ہے، کچھ پکچرز لینے آئے ہیں۔ نیلم نے بتایا تو نور گردن کھجاتی سب کو دیکھنے لگی، جبکہ باقی سب ہنستے اس کے ریئیکشن سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ویسے یہ تو یقین ہے مجھے یہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے، خیام نے اسے چھیڑتے کہا تو نور منہ بسولتی منہا کے پاس ہوئی۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ بھائی کو غصہ آ گیا، بھیا کو پھر کیا سارے رستے کلاس لی بھائی نے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے سرخ چہرہ اور اتنی رف ڈرائیونگ، اللہ اللہ، نیلم بتاتے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ ہم کون سا رک گئے تھے؟ ایک ہفتے بعد بغیر ٹکٹ عاصم اظہر کے کانسرٹ میں گئے تھے، اینی نے آتے بتایا اور نور کے ساتھ ڈیر ہوئی۔ پھر مجھے امریکہ جانا پڑا اور سب شغل ختم، داؤد نے گہری سانس لیتے کہا تو نور کی مسکراہٹ سمٹی جو کوئی تو شاید مگر جمان نے محسوس کر گیا جس کی نظریں اس پر ہی جمی تھیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، اب دیکھو جو پہلے تھا وہ اب نہیں، مگر اب ہم جہاں ہیں ایک ساتھ۔ جمان کے پرسکون من آواز پر وہ بغیر دیکھے مسکرائی۔ اب کچھ مزید نہ ہو، نور کی دھیمی آواز میں کہا اور مسکراتے سب کو دیکھا۔ اس کی دعا پر ساتھ بیٹھی منہا نے اسے دیکھا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کہ ساتھ سب کو ہی بتا دیں، مطلب میں اور منہا تو ہیں ہی، ساتھ باقی جمان اور نور، ہاشم اور منہا کو بھی فارغ کریں، اذہان نے جان بوجھ کر کہا تو سب ہنسنے لگے، جبکہ نور نے جمان کو دیکھا۔ یوں نہیں بھائی، نور کی شادی تو مکمل پاکستان سٹائل میں ہوگی، اینی نے اعتراض اٹھایا تو منہا اس کے بعد سہلاتے مسکرائی۔ تو میں کون سا مکر رہا ہوں، تاریخ تو میں تیار ملوں گا، ایک شرط کے ساتھ۔ جمان کا جواب غیر یقینی تھا، کسی کو بھی ایسے جواب کی امید نہ تھی۔ تاریخ کمال اپنے میری بہن کو پرپوز تک نہیں کیا، اینی نے ایک اور شرط کی تو جمان جو کرسی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے کھڑے ہوتا دیکھ کر حاکم صاحب بھی رک گئے جو اس چلنے کا کہنے آئے تھے۔ سب مکمل توجہ سے اسے دیکھنے لگے جو اپنی جگہ سے اٹھتا نور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ نور کی تو مانو جان حلق ہو آئی اور اینی چہکتی ان کے پاس آئی۔ تو آپ کی بہن نے اعتراض اٹھایا ہے کہ میں نے ابھی تک آپ کو پرپوز نہیں کیا؟ جمان مکمل سنجیدگی سے مسکراتا بولا تو نور کا ہاتھ چھوڑتے منہا تھوڑا کھسکی۔ نیوزیلینڈ مارگریٹ میں آپ کے بھائیوں بہنوں اور اپنے والد صاحب کی موجودگی میں یہ فریضہ سر انجام دینا چاہتا ہوں، جمان نے مزید کہا تو وہاں موجود سب سنجیدہ ہوئے۔ نور نے اپنے ہاتھ جکڑتے گود میں دبائے، جبکہ جمان نے ہاتھ سے اپنا مخصوص ٹائفینڈ فورڈ بریسلٹ اتارا۔ اب میں جمان حاکم اپنے سیاہ سفید کے ساتھ نیوزیلینڈ کے سامنے بیٹھا اسے مانگتا ہوں۔ یہ وعدہ نہیں کروں گا کہ کوئی دکھ نہیں آئے گا زندگی میں، مگر قسم کھاتا ہوں کہ کبھی اکیلی نہیں ہوگی۔ میں یہاں موجود سب لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کبھی جمان تم سے بے پرواہ نہیں ہوگا، کبھی جمان تم سے دور نہیں جائے گا۔ جمان نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بول رہا تھا، جبکہ وہ جمان کو دیکھتے خاموش آنکھوں سے گرا رہی تھی۔ جمان میں، نور نے ہمت کرتے کچھ بولنا چاہا، مگر جمان ہاتھ بڑے گود میں رکھے اس کے ہاتھ تھام گیا۔
نورالعین مجھے کچھ نہیں چاہیے، کسی بھی تقاضے کے بغیر، صرف تمہیں اپنے نکاح میں مانگ رہا ہوں، کوئی وضاحت، کسی صفائی کے بغیر۔ وہ جانتا تھا کہ نور کو رلا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ نور کو ایمان کی چاہت نہیں، صرف محبت ہے، مگر یمان کو نور چاہیے۔ یمان اتنا کہتے بات ختم کر گیا۔ نور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پیچھے کھڑے حاکم صاحب کو، جو مسکرانے کا اشارہ دے رہے تھے۔ نور نے بھیگے چہرے کے ساتھ داد کو دیکھا، جو اسے دیکھتا ہاں میں آنکھیں بند کرتا مطمئن کر گیا۔ نور کچھ کہہ تو نہ پائی، مگر ہلکی جبنی سے جواب دے گئی۔ اس کی اقرار پر یمان نے مسکراتے ہاتھ میں پکڑا بریسلٹ اسے پہنایا، جبکہ باقی سب نے ہوٹنگ شروع کر دی۔ ان سب کو سنتے باقی گھر والے بھی باہر آ گئے، فقط فریحہ اور حاشر کے ہاں۔ حاشر یہ سب دیکھ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بھئی میری بیٹی نے رضامندی دی ہے، اب عالم تم تاریخ دو گے۔ حاکم کی بات سن کر سامنے نور کو دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ نظر اس کے ہاتھ میں موجود یمان کے بریسلٹ پر پڑی تو لگا سکون میں موجود اتر گیا۔ کس اثر میں وہ منہا کی جانب مڑی اور ہاتھ میں پہنا بریسلٹ اس کے سامنے کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور وجود کی کپکپاہٹ سمجھتے منہا نے آگے بڑھ کر نور کو بازو میں بھر لیا۔ اب سب ٹھیک ہے، منہا کے گلے لگتے وہ سسکیاں لیتے رونے لگی۔ یمان اسے یوں روتا دیکھ کر مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا تو عالم صاحب آگے بڑھے۔ نین، منہا نے گھیرے سے نکالتے وہ اسے سینے پر لگاتے پرسکون کرنے لگے، جبکہ داؤد بھی اٹھ کر آ گیا۔ یمان ایک گہرا سانس لیتا چہرے پر ہاتھ پھیرتا اٹھ گیا، جبکہ عالم صاحب نور کے بال سہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر منہل، نیلم سمیت باقی سب کے ساتھ جھک گئے۔ منہا نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں سے پکڑتے اپنے سامنے کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتے پیشانی چومی۔ آنسو پونجے اور بال سہلاتے ایک بار پھر گلے لگایا۔ منہا کے بازوؤں میں پرسکون ہوتے وہ وہیں آنکھیں میچ گئی، جبکہ عالم صاحب نے اٹھ کر پہلے حاکم پھر یمان کو گلے لگایا۔ داؤد بھی اٹھ کر یمان کے گلے لگتا مبارکباد دینے لگا۔ منہا بیڈ سے ٹیک لگائے اپنی ماں کے خط کو سوچ رہی تھی۔ آج نور کا اس طرح سسک سسک کر رونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کتنا زخمی تھا۔ منہا کو فریحہ پر غصہ نہیں آیا تھا، وہ سب فریحہ سے نفرت محسوس کر رہی تھی، اور اس نفرت میں وہ جان نکال لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ مناہل سے انتقام کے بعد حساب بھی دو گی تم؟ وہ خیال میں ہی فریحہ سے مخاطب ہوتے گہرا سانس لیا۔ اس وقت کلک کی آواز سے دروازہ کھلا تو نور اندر آئی، ننگے پاؤں، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں سمیٹے، دھندلا میک اپ جس کا کاجل اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ نور ابھی بھی اورنج ڈریس میں تھی۔ مجھے جہاں تمہاری گود میں سونا ہے، نور نے سستی بیڈ پر چڑھتے کہا تو منہا مسکراتے بازو پھیلا گئی۔ میری جان خوش ہے؟ وہ لیٹ کر آنکھیں میچ پرسکون ہوئی تو منہا کی آواز پر آنکھیں اسے دیکھنے لگیں۔ پتہ ہے منہا، جب میں بچپن میں گرتی شاد کرتے چوٹ لگوا آتی تھی تو درد خون سے زیادہ ڈر مجھے دوا سے لگتا تھا۔ نانی بڑی مشکل سے پٹی کیا کرتی تھی، وہ دوائی لگاتی تھی تو میں روتی تھی۔ آج یوں ہی محسوس ہوا یمان نے میری روح پر لگے زخموں پر کوئی مرہم رکھا ہے، مگر منہا بہت درد ہوا۔ نور ٹھہر ٹھہر کر بتاتی اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے سینے سے لگا گئی۔ منہا نے ایک ہلکی لکیر اس کی آنکھوں سے نکلتے دیکھتے تو ہونٹ بھینچ کر پیشانی پر رکھ دیے۔ میں تمہیں سننا چاہتی ہوں نور، وہ سب جاننا چاہتی ہوں جو دل میں بند کر رکھا تھا۔ فریحہ، حاشر، یاسر، منہل، نوال اور مغیر عینی، ہر ایک بات کو سننا چاہتی ہوں۔ منہا اس کے بال کانوں کے پیچھے سمیٹتے کہا تو نور نے آنکھیں بند کی۔ کیا بتاؤں، کیا سناؤں منہا، کہاں کیسے بچپن سے 20 سال تک کی عمر تک اپنی سگی ماں کی نفرت بغیر سبب جانے سہی میں تلستی تھی منہا، ان کے ہاتھ کے بنے کھانے کے لیے، ان سے بال بنوانے کے لیے، اس سے بات کرنے کے لیے۔ ایک بار بھی مجھے سینے نہیں لگایا اس عورت نے، نہیں۔ تھوڑی بڑی ہوئی تو یہ سمجھنے لگی کہ میں عالم بابا کی کسی بے وفائی کا نتیجہ ہوں، ورنہ اتنی نفرت بلا کیوں ہوگی مجھ سے؟ نور بتاتے اس کا ہاتھ سختی سے جکڑ گئی۔ نوال پھو تھی جو مجھے ہمیشہ انسانوں کی طرح ٹریٹ کر آئیں۔ دادو اور عینی بچے تھے، انہیں کیا کہتی؟ دادی وہ سنبھالتی، بال بناتی، میں کھانے کا خیال رکھتی، مجھے قرآن پڑھاتی، نماز سکھاتی، مگر پتہ وہ ہمیشہ میری آنکھیں چومتی تھی۔ اب پتہ چلا کیوں۔ نور روتے روتے اچانک ہنستی تو منہا بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی آنکھوں پر جھکی، انہیں چوم گئی۔ بچپن پھر بھی بہتر تھا، مگر چیزوں کی سمجھ آنے لگی تو بہت کچھ الجھ گیا۔ حاشر بھائی کی میرے لیے بدلی نظریں، ان کے معنی خیز مگر احترام سے کہے جملے، اور پھر منہل کی مجھ سے چیز، اس کا مجھ سے کھنچاؤ، مجھے بغیر قصور کے مجرم بنا دیا گیا، اور سزا سنائی گئی شاسر کی صورت میں، جو برا نہیں تھا مگر بنا دیا گیا۔ فریحہ نے میری لاپرواہی کو بے ڈنگے پن، غیر سنجیدگی کا نام دیتے اسی کو میرا جرم بنا کر اس کے سامنے مجھے اتنا بے مول کر دیا کہ وہ مجھے اپنی جائیداد سمجھنے لگا۔ حاشر کی نظروں، اس کی محبت، اس کی خواہش کو میرا جرم بنا دیا گیا، اور وہ جرم مجھے مار گیا۔ نور اسے بتاتے مڑی اور اس کی گود میں منہ چھپا گئی۔ یاسر کو مجھ سے اتنا بدگمان کر دیا گیا کہ وہ میرا احترام کہ یہ بھی بھول گیا کہ میں اس کی عزت ہوں۔ پورے خاندان کے سامنے مجھے حاشر کے نام پر بدنام کر دیا گیا تو بابا نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ مجھے وہاں کسی نے ڈیفینس نہیں کیا، کسی نے کہیں کہا نور ایسی نہیں ہے، سب نے یہی کہا
کہ بڑی بہن کا منگیتر پھنسا لیا۔ نور کی آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ منہا، کیا میں جمان کے قابل ہوں؟ میں کہتی ہوں مجھے اس سے محبت ہے، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے محبت کی اجازت وہ کیا اس کے قابل بھی نہیں چھوڑا گیا ہو گئی۔ مجھے جمان میں اپنے لیے امان نظر آتی ہے۔ مجھے خود غرض سمجھو یا نور اس کے سامنے بیٹھی ایک بار پھر رونے لگی، جس پر منہا اسے کندھے سے پکڑتے اسے سینے سے لگا گئی۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ آج مرہم رکھنے سے زخم جال اٹھے، مطلب جمان مرہم ہے؟ منہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا تو وہ حامد سر ہلا گئی۔ وہ مرہم تو حق ہے نا؟ جمان حق ہے تمہارا اور اپنا حق نہیں چھوڑنا، منہا اسے کہتے گود میں لپٹا گئی۔ مجھے جب پہلی بار پتا چلا کہ ایک بہن ہے میری تو بہت خوش ہوئی تھی کہ اپنوں کے پاس ہے۔ میں جوزف کے گھر کو آگ لگا کر بائی بھی تو یہی بات سوچ کر خوش ہوئی تھی کہ تم محفوظ چھت تلے ہو۔ جب جہاں تکلیف ملی تو میں یہ سوچ کر پرسکون ہوئی، چھوٹی ٹھیک ہے، مگر دیکھو میں نے تو وجود ہر زخم کھائے اور وہ سب تمہاری روح کو گھائل کر کے۔ منہا نے اس کی آنکھوں کو ہاتھ لگاتے کہا، مگر جو ہوا وہ گزر گیا۔ میں نے گزرے ہوئے وقت میں یہ بات سیکھی ہے، اگر خود کی روح بچانی ہے تو لوگوں کی غلطی کا معاف کر دو مگر گناہ نہیں۔ دیکھو فریحہ، میں نے مناہر کو معافی نہ کر کے سب کو گھائل کر دیا مگر خود سلامت۔ پہلے جملے کے علاوہ باقی سب منہا نے سوچتے نور کو دیکھا، جو نظریں اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کو دیکھ رہی تھی۔ اب جمان تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ہر زخم کا نعم البدل ہے۔ تمہیں ہاشم دادا، حاکم ماموں اور جمان خیام جیسا دوست، دادو جیسا بھائی اور انیسہ واپس مل گیا۔ منہا نے اس کی کلائی پکڑتے بریسلٹ کو سراہتے کہا، اور ماں بھی، مجھے تم مل گئی، میری بڑی بہن جس کی گود میں مجھے میری ماں کا لمس ملا۔ نور نے منہا کا ہاتھ پکڑتے اسے چوما۔ بس مضبوط رہو اور ہر خوف دل سے نکال دو اور اب بس رب پر بھروسہ رکھو۔ منہا اسے ساتھ لیے لیٹ گئی۔ نور نے اسے لگاتے آنکھیں بند کرتی سا ہلا گئی۔ مجھے حیرت ہوئی مگر اس سے زیادہ خوشی۔ خیام نے سامنے چلتے سورج کو دیکھتے کہا، جبکہ اس کی بات پر جمان مسکراتا پتھر سر چھلانگ لگاتے ساحل کی جانب چل دیا۔ پتہ نہیں مگر دل نے جو کہا میں نے کر دیا۔ جمان چند قدم آگے بڑھتا واپس مڑا اور جواب دیتا آگے چل دیا۔ اسی سے نکاح کے بعد سائفر خیام بھی اسی کے پیچھے چل دیا۔ وہ تو اسی دن مار دیا تھا جب نور نے آگے بڑھ کر میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا۔ جمان کے اپنے ہاتھ سے بائیں بازو پر بندھے تعویذ کو چھوا۔ وہ نہیں مرنے دیے، یہ تو جانتے ہو۔ خیام اس کی لاپرواہی پر تھوڑا سا الجھا تھا۔ جانتا ہوں، اسی لیے بیس سے ملنے جا رہا ہوں۔ جمان پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا لہروں کو دیکھتے بولا، اسمگلنگ چھوڑ دو گے؟ خیام نے اسے دیکھتے پوچھا۔ اسے پرپوز کرتے ہی شراب سے توبہ کر لی اور تم اسمگلنگ کی بات کر رہے ہو؟ کہا نا، اب صرف وہ اور کچھ نہیں۔ جمان کی مسکراہٹ میں سکون تھا، اس لیے دور بھاگتے تھے، سمجھ گیا۔ خیام ہنسا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ وہ ایسی ہی خیام اس کے ہوتے کسی اور کا گمان کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ رہتے نفرت پالنا گناہ ہوگا۔ وہ محبت کرنا جانتی ہے اور جو محبت کرنا جانتے ہیں ان کے ساتھ نفرت پرواہ نہیں جاتی۔ جمان بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ بیس اس سے کیسے جان چھڑاؤ گے؟ خیام نے مسکراتے اس کے ارادے کو ساتھ اگلا سوال کیا۔ جو وہ چاہتا ہے اسے دے گا۔ ان سب سے لڑنے کا مطلب صرف پوری زندگی کی جدوجہد ہے اور میں نور کے ساتھ اب پرسکون زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جمان واپس مڑا تو خیام نے اسے بازو سے پکڑتے روکا۔ کراؤن، سیٹ، سٹیٹس، سب خیام کو آج سے 6 ماہ پہلے والا جمان یاد آیا جو صرف کراؤن کے لیے یہاں آیا تھا۔ پورا جہاں بھی، جمان نے 2 ٹوک انداز میں کہا تو خیام نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو بادشاہ نے عشق میں تخت چھوڑ دیا۔ جمان کو واپس گاڑی کی طرف جاتا دیکھ کر خیام چلا تو ہنستا گاڑی میں جا بیٹھا۔ تم بھی سوچ لو۔ جمان گاڑی سٹارٹ کرتا لقمہ دینا نہیں بھولا تھا، جبکہ خیام بھی کل رات اینی کا خمار آلود چہرہ دیکھ کر مسکرایا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نیلم، منہل کہاں ہے؟ فریحہ 10 بجے منہل کو ڈھونڈتی نیچے آئی اور نیلم سے پوچھا۔ وہ اور منہا مارکیٹ تک گئی۔ نیلم نے نوال کو چائے کا کپ پکڑتے بتایا تو فریحہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کیوں جانے دیا منہل کو اس لڑکی کے ساتھ؟ وہ گھبراہٹ میں نیلم پر چل دوڑی تو نوال نے اسے دیکھتے افسوس کا اظہار کیا۔ کب فریحہ، کب جان چھوڑو گی ان بچوں کی؟ ماں کا کیا بھگت چکی ہیں، مگر تمہیں صبر نہ آیا۔ ڈرو اس وقت سے جب تمہارا کیا تمہارے سامنے آئے گا۔ نوال اس کی تیز زر آواز اور منہا کے نفرت دے کر بیزار ہوتی چائے کا کپ واپس رکھ چکی تھی۔ وہی تو وہ لڑکی بدلہ لے رہی ہے نوال، مجھے وہ اپنے اولاد کے آس پاس بھی نہیں چاہیے۔ میں اسے برداشت کرنا چاہ رہی تھی مگر فریحہ تقریباً چلاتی اس تک آئی تو نوال پر بپری اس کے سامنے رکی۔ فریحہ، اب کوئی اور تماشا نہیں، جو تم نے کرنا تھا کر لیا۔ نور ہو یا منہا، تم دیکھو بھی ان کی طرف میں آنکھیں نکالوں گی۔ نوال تمام لحاظ مروت ایک طرف رکھتے تنگ آ کر بولی تو نیلم گھبراتی ماں کے قریب آئی۔ نوال، وہ لڑکی تم سوچ نہیں سکتی کتنی نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ وہ تو میری جان لے کر بھی سکون نہیں کرے گی۔ میری اولاد سے بدلہ لے گی وہ۔ میرے اذہان کو یوں ہی تو نہیں پاگل بنایا اس نے۔ فریحہ گزشتہ رات منہا کی باتوں کے ذریعے سے نوال کا ہاتھ پکڑتے بولی، مگر نوال نے غصے میں ہاتھ چھڑا لیے۔ نیلم نے آگے بڑھ کر معاذہ کا بازو پکڑ کر اسے روکنا کہا مگر وہ جیسے صبر کھو بیٹھی۔ مگر وہ نفرت کرتی بھی ہے تو صحیح کرتی ہے، اگر وہ بدلہ بھی لیتی ہے وہ صحیح ہے۔ اس خاندان سے معافی کی روایت ختم کرنے والی تم ہی ہو۔ ماں کے قرضے بیٹی سے وصول کرنے والی روایت بھی تم نے ہی ڈالی۔ نوال کا دل کیا فریحہ کا جان نکال لے، اس کا انتقام۔ نفرت حقارت ختم ہونے کو ہی آ رہی تھی۔
اب اگر ایک لفظ بھی میری مناحل کی بیٹیوں کے لیے کہا تو قسم نوال اورنگزیب قسم کھاتی ہے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ اگر ان کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تو بسنے تمہاری بیٹی بھی نہیں دوں گی۔ نوال غصے میں اس کے منہ پر چلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی جبکہ فریحہ وہی صوفے پر گر گئی۔ تھینکس۔ منہا اس کے ساتھ شاپ سے باہر آئی تو منہا نے مسکراتی شکریہ ادا کیا، جس پر منہا مسکراتے مڑی کیا ہو گیا ہے، میں بھی بور ہو رہی تھی تو سوچا تمہیں کمپنی دے دوں۔ منہا اس کے ساتھ آؤٹ ڈور کیفے میں آ بیٹھی۔ نور اور ایڈی بھی ساتھ ہوتی تو مزہ آتا، منہا نے کچھ سوچتے کہا تو منہا نے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری مگر وہ اسے چھپا گئی۔ اتنا سب کرنے کے بعد ایسی خواہش عجیب نہیں، چند لمحے کی کوشش کی مگر وہ اپنی تلخی نہ چھپا سکی، جس پر منہا چپ رہ گئی، اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ جانتی ہوں منہا اورنگزیب معافی ترافی پچھتاوا فساد رکو دے، شاید یہ کسی نئے زخم سے بچا لے لیکن لگائے گئے زخموں کا مرہم نہیں بنتی۔ لوگ جان نکال کر معافی مانگتے اپنا فرض پورا کرتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ منہا کرسی سے ٹیک لگائے اسے دیکھ کر بول رہی تھی مگر منہا میں جواب دینے کی سکت نہیں تھی۔ منہا میں جانتی ہوں مگر وہ بے بس ہو گئی، مگر منہا کا سکون نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے زہر انسان کی رگوں کو کاٹنے کو کتنا درد ہوتا ہے، اس درد میں ناک سے منہ سے خون بہے تو کیسا لگتا ہے۔ منہا کے سوال پر وہ کانپ گئی، اسے سمجھ آ گئی کہ منہا یہ ایسا کیوں پوچھ رہی تھی۔ میں نے 5 ماہ پہلے خون میں لت پت نور کو انہی ہاتھوں سے ہسپتال پہنچایا تھا، اس کا خون الو ثقاف آج بھی میرے پاس ہے، اور تم سب پہلے جیسا ہونے کی خواہش کرتے بے وقوف لگتی ہو۔ منہا نے لحاظ نہیں کیا تھا جبکہ منہا سر جھکا گئی۔ نور سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر منہا دھیمی آواز میں بولی تو منہا مسکرانے لگی۔ منہا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا گئی، اس بار اس کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ ہاں وہ کر بھی دے گی، اسے محبت میں معاف کرنے کی عادت ہے۔ تم بتاؤ تمہیں شرم نہیں آئے گی معافی مانگتے؟ منہا نے بولتے ویٹر کو اشارہ کیا۔ منہا کے پاس نہ اپنے دفاع کے لیے کوئی الفاظ تھا نہ شرمندگی کے اظہار کے لیے سوری۔ لیکن منہا آج ابھی میں نے جو کہا تم نے جو سنا وہ ضروری تھا، کوئی اپنے کیے کی شدت میں کسی دوسرے کو کتنا تباہ کر گیا ہے یہ یاد کروانا ضروری ہے تاکہ آئندہ کچھ کرنے سے پہلے وہ ایک بار سوچے۔ تو منہا ویٹر کے آتے چپ ہوئی، دو کافی ویٹر کو آرڈر دیتے وہ مڑی، منہا کو خود کو دیکھتے پایا۔ ایسے نہ دیکھو منہا مارگریٹ کی بیٹی کا طلاق ہونا جائز ہے، جب اس کی بہن سانس لینے پر بھی سوچ میں پڑ جائے تو اس کا نفرت کرنا بھی لازم ہے۔ قسمت اذہان کو بیچ میں لے آئی، ورنہ مناحل کو معاف نہ کرنے والوں کو نورالعین مارگریٹ کی تباہی پر ہی معاف نہ کیا جاتا، بدلہ لیا جاتا۔ منہا کا لہجہ تلخ نہیں رہا تھا، نورالعین کی ذات ختم کر دی، اتنا تو دیا کہ وہ جمان کی محبت کو سہارا سمجھنے پر مجبور ہو گئی۔ اب بتاؤ کیا حال ہوگا میرا کہ فریحہ کو اذہان کے لیے معاف کر دے میں؟ منہا اسے باتوں باتوں میں باور کروا گئی کہ اسے فریحہ سے کتنی نفرت ہے۔ میں تو معافی مانگنے کے قابل نہیں رہی، تسلی تو دور کی بات، منہا نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اتنا ہی کہہ سکی۔ مجھے تسلی چاہیے تھی، بس نہیں دعا کرو کہ تمہاری ماں کو کوئی نیا زخم نہ دے دوں، ورنہ پھر کوئی اذہان کا منہ بھی نہ دیکھے گا۔ منہا نے ویٹر سے کافی لیتے اس کے سامنے رکھتے کہا۔ ماما اب کچھ بھی نہیں کریں گی، منہا نے یقین دہانے کی کوشش کی، جس پر منہا مسکرائی، یہی باور کروا رہی ہوں نور اور جمان کی شادی تک اپنی ماں کو سمجھا لو، ورنہ فریحہ عالمگیر سمیت ہر ایک کا وہ حال کروں گی کہ نہ زندوں میں شمار ہوگی نہ مردوں میں۔ بجائے فریحہ بیگم سے سامنے جانے کے یہ تم سے کہہ رہی ہوں۔ منہا اپنی بات ختم ہونے کا اشارہ دیتی اپنی کافی اٹھائے ارد گرد دیکھنے مصروف ہو گئی، جبکہ منہا وہی ساکت منجمد میں رہ گئی۔ سر یہ ڈیزائن سر نہ کرتے آفس میں آئی تو جمان نے فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر فائلز کو نور نے چیک کیے۔ سارا نے فائل سامنے رکھی تو جمان نے اسے اٹھاتے پوچھا، جی سر، مگر کوئی بھی فائنل نہیں کیا۔ سارا کے جواب پر وہ مسکرایا۔ ان سب پر کام شروع کرو، جمان نے ڈیزائن دیکھتے کہا تو سارا پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مس سارا عزیز، جمان کا ریئیکشن دیکھ کر اس کی جانب دیکھتا بولا، سر 56 ڈیزائنز ہیں۔ سارا نے دوبارہ کنفرم کیا، جانتا ہوں، اب کام شروع کرے۔ جمان مسکراتا جواب دیتا واپس فائل میں مصروف ہو گیا، جبکہ سارا کندھے اچکاتے واپس مڑی۔ نورالعین کہاں ہیں؟ جمان نے یاد آتے فوراً پوچھا۔ اپنے آفس میں منہا کا ڈریس سیٹ کر رہی ہیں، سارا بتاتے سر جھکاتے نکل گئی، جبکہ جمان اتنا سنتے بھی فون اٹھاتے نور کے آفس کی طرف چل دیا۔ میم یہ دیکھیں، وہ ابھی آفس کے سامنے ہی پہنچا تھا کہ ایک ورکر کو دیکھا جو نور کو ڈریس دکھا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو نور آفس میں رکھے وائٹ گاؤن کو فائنل بیٹس لگا رہی تھی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے لانگ شفون فراک میں تھی، بالوں کو ہلکے جوڑے میں باندھے، ہاتھ میں سوئی لیے اپنے کام میں مصروف۔ تو آپ یہاں اپنے ذاتی کام نپٹانے آئی ہیں؟ جمان ذرا سخت آواز میں کہتا آفس میں آیا تو بڑے ڈر کو بھاگی چونکی تو ایک بار نور بھی گئی۔ جمان حاکم نور ہاتھ میں پکڑی سفید موتیوں کی لڑی گردن میں لٹکاتی مڑی۔ جمان اسے دیکھتا سامنے اس کی کرسی پر جا بیٹھا اور غور اس کے ہاتھ پر کیا تو اپنا بریسلٹ دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے نور کی نظر اپنی کلائی پر گئی تو وہ مسکراتی سر جھکائے اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اذہان سر کا دیا آرڈر تیار ہو رہا تھا۔ نور نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے جواب دیا، آپ کی بہن کا ویڈنگ ڈریس ہے۔ جمان نے جملہ درست کرتے کرسی سے ٹیک لگائی تو نور نے ایک گہرا سانس لیتے مسکرائی۔
چلے اسے چھوڑے، میں اپنے کام سے آیا تھا۔ وہ اچانک بات بدلتا سیدھا ہوا۔ میری فیانسی کا ڈریس ریڈی کروانا ہے، لائک پنک کلر ڈیزائن کرے۔ اس کی بات سن کر نہ جانے کیوں نور کو گال تپ گئے۔ وہ خود اسے باقی سے اظہار کرتی آئی تھی، آج جمان کا اس طرح خود سے منسوب کرنا اسے ایک نیا احساس دے گیا تھا۔ پرسوں ریسیپشن کی تیاریاں ہوں گی؟ نور نے اپنی بریسلیٹ پر نظر گارتے پوچھا تو جمان اس کی شرم دیکھ کر مسکرایا۔ نورالعین، آپ کا شرمانا دنیا کا حسین ترین منظر ہے۔ جمان کے اگلے جملے پر وہ برف کو ہو گئی تھی۔ اسے یوں مجمد ہوتا دیکھ کر جمان مسکرایا۔ بعض ابھی نور اسی سوچ میں تھی کہ سامنے بیٹھے انسان کو کیا جواب دوں کہ خیام کی آواز پر شکر ادا کیا۔ چلو، خیام نے سر ہلاتے نور کو سلام کہا اور جمان کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا لیے گئے، جو یقیناً بد مزہ ہوا تھا۔ جمان کے جاتے ہی نور کا سانس بحال ہوا۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھتے شیشے کے پاس جمان کو جاتے دیکھا، جو خیام سے ہاتھ چھڑوائے اب اسی کے ساتھ ایگزٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تم صبر کرو، پھل رب تمہارے رب کو صبر دیکھ کر دے گا۔ سوت بیگم کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنے صبر کا صلہ ملتا محسوس ہوا اور وہ مسکراتی واپس ڈیسک کی طرف بڑھ گئی۔ جاری ہے۔